अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। एपिसोड दिल सुल्तान 31 ईशा रहमान की कलम से माखूज़ लेकर दोबारा से हाजिर हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर है तुम इसे कैसे ना जान पाओगे। आखिर को तुम्हारा ही खून है, वो भी तुम्हारी तरह ही ज़िद्दी, हर रिश्ता दिल से निभाने वाली, एक गहरे ख्यालात रखने वाली लड़की। तो वो कैसे ना तुम जैसी हो। इसमें कैसे ना इतनी ताकत हो कि वो तुम जैसे पहाड़ को अपने सामने गिराने में नाकाम रहे। वो धीरे धीरे में सोचती मुस्कुरा दी। मामूल के बरक्स अब वो काफ़ी मुतमईन थी। आयरगुल ने ठीक कहा, वह बड़ी हो रही थी। वो 21 साल की होने जा रही थी। उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर अब शुरू हो चुका था। कभी वो बहुत खुश हो जाती तो कभी बस ज़रा सी बात पर न जाने इसमें इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता था। सुल्तान को अब इससे डर लगने लगा था। थी तो वो एक नाजुक सी लड़की, जब गुस्से में होती तो वो मजबूत शख्स भी खुद को इसके सामने कमज़ोर महसूस करता था। हाथ में गाड़ी की चाबियां घुमाता वो हॉल में दाखिल हुआ तो किचन से खटपट की आवाज़ पे उसके कदम रुके। सुल्तान ने धीरे से झुककर किचन के दरवाजे से अंदर देखा और उसकी पुश्त दिखाई दी। वो एकदम अंदर दाखिल हुआ तो वो अपना काम करती एकदम मुड़ी और अपने हाथ में भी पकड़ी चीज़ पुश्त पर छुपा गई। सुल्तान ने उसे एक नज़र देखा और एक नज़र उसके पीछे फ्रिज के खुले ऊपर के दरवाजे का। आप हैं? मुझे लगा हातिम अंकल है, डरा ही दिया आपने तो। वो आह भरती वापसी से मुड़ी और अपना काम करना शुरू हुई। ये क्या क्या कर रही हो तुम? वो उसे फ्रीजर के ऊपर वाले हिस्से में चम्मच के साथ साइडों पर लगी बर्फ उतारते देखकर बोला। अरे ये, वो हंसी। अब आपको कैसे मैं समझाऊं मैं? यहाँ आए। सुल्तान ने ईशा का बाजू पकड़कर अपने बराबर में खड़ा किया। वो सवालिया निगाहों से उससे देख रहा था। ईशा ने अपने हाथ में पकड़े चम्मच से फ्रीजर की दीवार पर लगी बर्फ खुरच कर सुल्तान की तरफ बढ़ाई। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। अरे बड़े मज़े की होती है ये, खाकर तो देखिए। हातिम अंकल हमेशा मुझे डांटते हैं, खाने नहीं देते, कहते हैं ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लो भला, इस बर्फ में ऐसा क्या है जो सेहत के लिए अच्छा ना हो? वह चम्मच मुंह में रखती बोली। सुल्तान नीम आंखें खोले इस पागल को देख रहा था। वो दोबारा से बर्फ खुरच कर उसकी तरफ बढ़ा गई। टेस्ट तो करके देखिए ना। सुल्तान ने कुछ सोचते हुए चम्मच मुंह में रखा। ईशा ने आईब्रो उठाए। कैसी है? नॉट बैड। थोड़ी और दो। वो करीब हुआ। वो शरीर सा मुस्कुराती हुई वापस अपने काम पर लगी। अरे एक दफ़ा बाहर देख लें, वो लॉन में ही थे। अगर दोबारा उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो गुस्सा करेंगे। वो मुस्कुराए और एक नज़र झुककर किचन के दरवाजे से हाल में दौड़ाते वापस आ पलटा। नहीं है। वो मुस्कुराई और वो दोनों कुछ ही देर में फ्रीजर का ऊपर वाला खाना खाली कर चुके थे। अपनी पागल बीवी की ऊन पटांग सी हरकतें देखकर कभी वो खुश होता तो कभी अपनी किस्मत पर रश्क करता। क्या औरत मिली है मुझे, न जाने कौन सी मखलूक है ये। वो इसे देखता नाम में गर्दन हिला रहा था, जो इससे कुछ फासले पर बैठी खीर पर दही डालकर बड़े मज़े से खाने में मसरूफ थी। सुल्तान को उसे देखकर अजीब महसूस हो रहा था। वो कभी दही के नज़दीक ना जाने वाला आदमी उसे यूं मज़े से दही को मिक्स करके खाते देखकर थूक निकल रहा था। तुम्हारा दिमाग वाकई सटका हुआ है लड़की। वो हंसी। इसमें कोई शक नहीं। वो मुस्कुराया। आप एक दफ़ा टेस्ट तो करके देखें, कसम से इतने मज़े का कम्बिनेशन है। वो नाम में गर्दन हिला गया। वो उठकर उसके करीब आ बैठी। ईशा ने चम्मच भरकर उसकी जानिब किया। वो चेहरा दूर कर गया। एक दफ़ा खाकर तो देखें अब्दुल, ये अच्छा है वाकई में। तुम जानती हो ना मुझे दही नहीं पसंद, दूर करो उसे। वह दूर हुआ। अच्छा, अगर मैं प्यार से खिलाऊं तो क्या तब भी नहीं खाएंगे? वो प्यारा सा चेहरा बनाए बोली। सुल्तान ने नीम आंखें खोले उसे देखा। वो गर्दन टेढ़ी किए पलकें झपकती उसे देख रही थी। आप तो कहते थे मैं अपने हाथों से जहर बनाकर भी आपको खिलाऊंगी तो आप खा लेंगे। तो मैंने कब मना किया? जहर छोड़े, अब बस ये दही खा लें, इतना ही काफ़ी है। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। तुम वाकई चाहती हो मैं इसे खा लूँ? वह इस बात में सर हिला गया। वो गहरी सांस भर गया। ओके, खिला दो। वाकई? वो सीधी हुई। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। वो शरीर सा चेहरा बनाती चम्मच ऊपर तक भरकर उसकी जानिब बढ़ा गई। सुल्तान ने उसके चेहरे पर पहली मासूम सी खुशी देखते चम्मच में मुंह में रखा और अगले पल वह सख्ती से आंखें मीच गया। ये तो बस वो पागल इंसान ही जानता था कि वह घूंट उसने किस तरह अपने हलक से नीचे उतारा था। वो खुलकर मुस्कुराई। अरे वाह, आप तो बड़े पक्के निकले अपनी बात के। अच्छा है ना ये? वो बेबसी से उसे देखकर सर इस बात में हिला गया। और खाएंगे? इसकी बात पर सुल्तान ने एकदम से उसे देखा, मगर वो कुछ कह ना सका। और फिर इस पागल लड़की ने चम्मच पर चम्मच भर भर के उसे खिलाना शुरू किया। वो खामोशी से उसके हाथ से नापसंदीदा चीज़ खाता खुश था, मगर उसकी आंखों में हल्की सी सुर्ख लाली नुमायां होने लगी और साथ ही हल्की सी नमी भी। मगर वो इसे छुपाता रुख मोड़ गया और वो इस बात से बेखबर खुश होती अपना काम करने में मसरूफ हो गई। सुल्तान ने लैपटॉप पर काम करते उसे देखा। वो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी और सुल्तान को अजीब सा फील हो रहा था।
وہ کچھ دیر تو بیٹھا رہا مگر اب اسے برداشت کرنا محال ہو رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا تیزی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اتنی سپیڈ سے جاتے وہ آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے آتی ہلکی سی آواز پر وہ اٹھ کر اندر داخل ہوئی۔ واش روم کے کھلے دروازے سے آتی آواز پر اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ وہ سنک کے سامنے گھوڑا کیا کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں عبدور، کیا ہوا آپ کو؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ آپ کی طبیعت؟ وہ ایک دفعہ پھر جھکا۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اسے یوں دیکھتی الجھی تھی۔ آخر کچھ دیر میں طبیعت کچھ درست ہوئی تو وہ فریش ہوتا باہر نکلا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر ہوا کیا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ ایک پل میں قریب آئی۔ اس کا چہرہ تھاما۔ ٹھیک ہوں اب، بس ذرا سا۔ وہ رکا۔ مگر کس وجہ سے؟ اچانک؟ آپ تو بالکل ٹھیک تھے کچھ دیر پہلے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے نفی میں سر ہلایا، واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ الجھ رہی تھی۔ آخر اچانک کیا ہوا اسے؟ حاتم بے نے ایک نظر اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ سلطان، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حاتم بے کی اطلاع پر وہ سر اس بات میں ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے تو ٹھیک تھے، اور میں نے آج تک عبدر کو کبھی اس طرح یا پھر بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ حاتم بے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے دہی سے کوفت ہوتی ہے، ہمیشہ سے۔ کوئی انسان ہوتا ہے ایسا جو کچھ چیزوں کو وہ نہیں کھا پاتا، جس میں دہی اور دہی کی بنی ہر چیز شامل ہے۔ ایک دفعہ وہ بچپن میں شاہ صاحب نے اسے ڈانٹ کر دہی کھلایا، یہ کہتے کہ اس سے طاقت ملتی ہے، مگر پھر جو اس کی حالت ہوئی وہ دیکھنے لائق نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے اسے سن رہی تھی جو اپنی بات مکمل کیے جا چکا تھا، اور وہ وہیں بیٹھی اپنے آپ کو ڈپٹ رہی تھی۔ اس نے کہا بھی تھا یہ اسے نہیں پسند۔ ہاں، اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ پھر شام تک جو اس مضبوط شخص کی حالت رہی وہ اسے دیکھ کر رو دینے والی صورت بنائے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی 10ویں بار وہ کہہ کر چکا تھا، اب وہ پریشان ہوئی تھی۔ ٹاول سے منہ پوچھتا وہ بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو۔ وہ مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جھک کر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری عبدر، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا، مجھے لگا آپ بس یوں ہی مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں پسند۔ سلطان نے اس کی ناک پر انگلی سے ٹچ کیا۔ اگر تمہیں پتا ہوتا تو کیا تم ایسا کرتی؟ وہ نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اداسا چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایشا نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر انگلی رکھی اور دھیرے سے سہلایا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے اب؟ کافی اچھا۔ پھر سے دل خراب تو نہیں ہو رہا؟ وہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں مونڈے لیٹا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ وہ مدھم تو ہوئے تھے مگر ابھی بھی موجود تھے۔ اسے اپنی انگلی کی نوک سلطان کے ماتھے پر رکھی، پھر اٹھا کے اس کے کان کے قریب رکھی۔ وہ ناخن سے ہلکا سا سہلا رہی تھی۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ چلے تھوڑی تازہ ہوا کھا کر آتے، آپ اچھا فیل کریں گے۔ وہ مسکرا دی۔ اسے بس رات میں خالی سڑکوں پر گھومنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ سلطان کا لانگ کوٹ زیب تن کیے وہ ہمراہ اس کے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ عبدر، آپ کو گانا آتا ہے کیا؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے کبھی مجھے گا کر نہیں سنایا؟ سنانا نہیں آتا نا؟ وہ مسکرائے۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ تمہیں آتا ہے؟ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تو سناؤ پھر۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر چل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک خالی سڑک پر داخل ہوئے۔ گھروں کے باہر لگے بلب جلتے ہوئے اپنی روشنی سڑک پر پھیلائے ہوئے تھے۔ خاموشی اتنی تھی کہ دور کہیں حشرات کے چنچرانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا گلا کھنکھارا اور ایک قدم فاصلے پر ہوئی۔ اسے برقی کے الفاظ گنانے شروع کیے۔ سلطان کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ وہ غور سے اسے سن رہا تھا۔ وہ رک کر گنگناتی ایک ہاتھ کو ہوا میں لہراتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ رکی اور اس نے سلطان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آواز واقعی پیاری ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ بھی گائیں نا؟ مجھے گانا نہیں آتا۔ ارے بس بول کر ہی سنا دینا۔ آپ کو کون سا گانا پسند ہے؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ارے ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ وہ اردو میں ہے۔ ہاں تو اب مجھے بھی تو آتی ہے نا تھوڑی بہت، میں سمجھ جاؤں گی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے آپ کو یہ اردو اور پنجابی اتنی زیادہ کیسے آتی ہے؟ کیونکہ میں پاکستان میں کافی عرصہ رہا ہوں۔ کتنا عرصہ؟ 6 سال۔ میں نے اپنی اسٹڈیز وہیں سے کمپلیٹ کی۔ ہاں تبھی آپ کو اتنی اردو اچھی اور پنجابی آتی ہے۔ اچھا سنائے نا پلیز پلیز۔ میں اس کے سامنے الٹے قدموں چلتی ہوئی بولی۔ سلطان نے ایک نظر اس سے ادھر ادھر دوڑائی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، خالی سڑک ہے عبدر، اور آپ کو سننے والی یہاں بس میں ہی ہوں۔ مجھے سننے والی اس پوری دنیا میں تم ہی ہو پاگل لڑکی۔ وہ مسکرائے۔ تو پھر سنائے نا۔ وہ گہری سانس بھری۔ سلطان نے اس پر نگاہیں ٹکائی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔
سلطان وہ مسکرائی، وہ کچھ تو سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ سوالیہ نگاہیں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اسے قریب کیا، وہ الٹے قدموں چلتی اس کے سامنے آ رکھی۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکا گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر کندھے پر رکھا۔ بس ایک دو لفظوں کی ہی سمجھ آئی، باقی سب اوپر سے گزر گیا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ اچھی بات ہے، تمہیں سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آنی چاہیے سمجھ؟ وہ ہنستا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ارے رکھیے اور بتائیں مجھے، ایسا کیا سنا ہے آپ نے جو مجھے سمجھ نہیں آنی چاہیے؟ سلطان کی شریر سے مسکراہٹ دیکھتی وہ اس کے بازو پر چپت رسید کر گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں عبدور۔ ارے تم نے کہا سنا، میں نے سنا دیا۔ ہاں مطلب بھی میں بتاؤں؟ یہ تو تم نے نہیں کہا تھا۔ اب کہہ رہی ہوں نا، بتائیں، میں سمجھنا چاہتی ہوں جو آپ نے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر کے قریب آ رکا۔ بتائیں بھی اب عبدور، اس نے چڑھ کر کہا۔ جی میری ڈراو، بتا دیں کتنے ضدی ہیں آپ۔ وہ شریر سا مسکراتا نفی میں گردن ہلائی۔ تو مطلب نہیں بتائیں گے آپ؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ نیشا نے غصے سے ناک سکیڑتے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ اپنے گھر کے ساتھ والی گھر بھی پڑی جس کا کھلا دروازہ دیکھتی وہ ایک نظر سلطان پر دوڑائی۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں۔ میں ساتھ والے گھر کا دروازہ زور سے بجا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ اتنے میں کسی کے قدم دروازے کے قریب رکے۔ وہ ایک بار میں فاصلے پر ہوئی۔ مت بتائیں، یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی اور سلطان اسے جاتے سوادیہ نگاہ دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر کے گئی تھی؟ اتنے میں ایک آدمی گھر سے باہر نکل کر سلطان سے مخاطب ہوا۔ مرحبا جوان۔ سلطان نے اچانک مڑ کر دیکھا اور اسے اپنی تیز بیوی کی خرافات سمجھ آئی۔ مرحبا، خیریت؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ سلطان نے ایک تیز نگاہ اپنے گھر کے دروازے پر دوڑاتے اپنے سر کی پشت گرائی۔ جی وہ دراصل آپ کے گھر سے کافی اونچی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آپ انہیں بند کریں۔ اس آدمی نے سوادیہ نگاہ اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا، نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ معذرت برخوردار، مگر میرے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سلطان نے لب دبایا۔ نہیں، آپ کے گھر سے کافی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں اور میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی فرما کر آواز کو تھوڑی کم کر دیں۔ وہ کہتا ہوا اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے گھر میں داخل ہوا، جبکہ وہ آدمی دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کیا کہہ کر جا بھی چکا تھا۔ سلطان نے گھر داخل ہوتے گہری سانس بھری۔ پاگل لڑکی۔ وہ ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اگلے پر چہرے پر غصہ سجائے وہ آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شریر سا چہرہ بنائے بیڈ پر بیٹھی موبائل فون میں جھانک رہی تھی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا؟ سلطان نے اسے دبی ہنسی ہنستے دیکھ کر کہا۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ رکو ذرا۔ سلطان نے اپنے کف فولڈ کرتے ایک دم بیڈ پر چھلانگ لگائی اور اس پر نازک سے لڑکی کو دبوچ چکا تھا۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی تو اس کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ارے پاگل آدمی، چھوڑے مجھے، اب کہ میرا دلیا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سلطان نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر دانت گاڑے تو اس کی فلک جواب چیخ بلند ہوئی۔ سلطان ہمیشہ ہی اس کے ساتھ نرمی برتتا تھا مگر وہ جان بوجھ کر بلند آواز میں چلاتے۔ یہ تو ناانصافی ہے نا، آپ جو چاہیں کریں، اور آگ میں ننا منا سا بدلہ لے لوں تو اپنی باری آپ برداشت نہیں ہوتا؟ وہ کھل کر ہنسا۔ میری نازک سی پارو، بندہ بدلہ بھی اپنی ٹکر والے سے نہیں لی نا، تاکہ پھر خود بھی اس کی دی جانے والی سزا برداشت کرنے کی سخت موجود ہو۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتی آخر تھک چکی تھی۔ سلطان نے اپنے بازو کا حصار تھوڑا ڈھیلا کیا اور اسے آزاد کرتا دھڑام سے دیکھا۔ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پاگل آدمی، پاگل بیوی کا نکما شوہر، نکمی بیوی جیسا۔ وہ اپنے ہی سر پر چپت رسید کرتے اس کے برابر میں لیٹی گہری سانس بھری۔ سلطان نے اس کے بالوں کی بنی چٹیا کو تھاما اور اسے اپنے چہرے کے قریب کرتا گہری سانس بھری۔ عبدور، آپ کو پتہ ہے شفا آنٹی اب آرفن کیئر کی اونر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کی مین ٹرسٹی بھی بن چکی ہیں؟ اچھی بات ہے۔ ہاں ہے تو، مگر مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب کیوں؟ ارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ جو عورت ہے نا بڑی ہی کوئی لالچی خاتون ہے، اسے ان فنڈ سے بہت فائدہ ملتا تھا، تو وہ اس ذمہ دار سے دستبردار کیوں ہوئی؟ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر وہ اتنی ہی لالچی تھی تو اسے ضرور اس کام میں زیادہ فائدہ نظر آیا ہوگا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ہو تو سکتا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، جبکہ سلطان اس کے بالوں کی چٹیوں کا ہتھیلی کے گرد رول کرتا تو کبھی چہرے پر گراتا، کبھی پیشانے تو کبھی آنکھوں پر رکھتا اور اس لمبی سی چوٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ شفا آنٹی وہاں کے کچھ شیئر ہولڈرز کے ہمراہ کچھ پیپر ورک کرنے میں مصروف تھی جب اسے کسی کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ اپنا کام مکمل کرتی اپنے آفس کی جانب چل دی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے نفوس کو دیکھتے شفا کے اعصاب تنے۔ مرحبا، وہ کرسی گھسیٹ کر سامنے براجمان ہوئی۔ مرحبا،
मुकाबल हस्ती ने गर्दन उठाकर सलाम का जवाब देते वापसी से गर्दन झुकाई। जी फरमाएं, कोई काम था आपको? मुझे नहीं लगता कि कोई काम होना चाहिए, वो भी मुझसे। शिफा आंटी ने कुर्सी के पुर्ज से टेक लगाई। क्या वो वाकई सनम की बेटी है? शिफा की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में मालूमात हासिल करना तुम्हें जचता है। अब इब्राहिम को खुद इसकी खबर नहीं मिली तो तुम्हें भेज दिया। कमाल है। वैसे तुम दोनों कब से पैचअप कर चुके हो? शिफा बस चुप हो जाओ, मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। हाँ, शिफा आंटी ने तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देखा। सच बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल होता है आयरगुल अकरम, मगर अफसोस अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वो खामोशी से गर्दन झुकाए बैठी थी। वो जानती थी मुकाबल का रद्द अमल यही होगा, और गलती थी भी उसी की। अगर तुम्हें कोई काम है तो बता सकती हो, वरना इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो सुल्तान के पास है शिफा। मुकाबिल के मुंह से निकले अल्फाज किसी बम की तरह शिफा के सर पर गिरे थे। वो हैरानी और परेशानी की कैफियत में उसे देख रही थी। कि तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उसकी बीवी है वो सनम जैसी ही है, पुरसकून, समझदार और आला सरफ लड़की, और मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर। इन बुढ़ी आंखों में उभरते आंसू उसके पुरकशिश चेहरे को भिगो रहे थे। शिफा आंटी खामोशी से उसे सुन रही थी, जैसे मानो किसी ने उसे स्टैचू कर दिया हो। क्या क्या ये बात इब्राहिम को पता है? आयरगुल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई तो शिफा आंटी की रुके सांसें बहाल हुई। वो ठीक निकल गई। कहना तो नहीं चाहती, मगर अगर ये बात तुम और मुझ तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। वादों के निभाने में तुम असल से ही कमज़ोर हो, मगर उम्मीद है इसकी हिफाजत करोगी शिफा। वो लड़की, वो मेरी दुनिया है। मैं इसे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचने देना चाहती। मैं मर जाऊंगी मगर कभी इब्राहिम को इस तक नहीं पहुंचने दूंगी। वो खामोशी से आंसू बहाती शर्मिंदा थी। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। शिफा आंटी ने अपने असाब दुरुस्त किया। क्या क्या सुल्तान जानता है? आयरगुल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बेहतर होगा उसे इन सब से दूर रखना। तुम जा सकती हो आयरगुल। शिफा आंटी ने कुर्सी का रुख दूसरी जाने मोड़ा तो मुकाबल ने गर्दन उठाकर उसे देखा, मगर वो कुछ कह ना सकी और धुरे से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। आयरगुल ने एक नज़र मुड़कर उसे देखा और उसकी नज़रों से गायब हुई। शिफा आंटी ने उसकी जाती लंबी सांस खारिज की तो उसकी आंखों में वो बाज ऐसी आंखें लहरा गई। तो तुम सुल्तान ही थे? हाँ, कैसे ना होते, आखिर अपनी माँ जैसी ही हो। हाँ आयशा, कहाँ फंस चुकी हो तुम। मैंने तुम्हें जितना इन सब से दूर रखा तुम इतना ही इन जंगल में जा फंसी। आखिर इन भेड़ियों से बचना किसके बस में है? मेरा रब तुम्हारी हिफाजत करे। वो आंखें मूंद गई। शिफा आंटी की आवाज़ इतनी बुलंद तो नहीं थी, मगर इतनी थी कि इस दरवाजे के पार लगी इस छोटी सी लड़की के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो उलझती हुई अपने कमरे में आई। फदार ने उसे देखते आईब्रोज का। क्या बात है? वो करीब बैठी। हाँ फिदार, जितना हमने समझाया था ये मामला उससे ज़्यादा भी उलझा हुआ है। मैं नहीं जानती कि वो औरत कौन थी, मगर वो भी ईशा और उस आदमी को जानती है। फिदार ने अपनी ऐनक दुरुस्त की। तो फिर उस औरत से मिलना पड़ेगा। हिना ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मगर मैं तो नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ रहती। हाँ, मैंने उसे ईशा की शादी में देखा था, मगर मैं नहीं जानती वो कौन है। फिक्र क्यों करती हो? इसके लिए मैं हूँ ना। वो अपने बाल झटकती कमरे से बाहर हुई, जबकि हिना ने गहरी सांस भरी। मैं भी किसे हल्के में ले रही हूँ। रोज़मर्रा के काम करती वो उलझ रही थी और फदार का अभी तक कोई अता पता नहीं था। किचन के दरवाजे से आती है उसकी आवाज़ पर हिना ने मुड़कर उसे देखा। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। अरे हिना, तुम जानती तो मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। हिना ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मतलब कि मैंने इस औरत का पता लगा लिया। क्या वाकई? कौन है और वो कहाँ रहती है? इसका नाम आयरगुल अकरम है और वो यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं। हिना की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने गुलफाम से बातों ही बातों में पूछ लिया और भनक भी नहीं पड़ी। तुम बड़ी तेज़ हो फदार। हिना ने सर झटका। जानती हूँ। वो दोनों अपने काम से फारिग होते शिफा आंटी के ऑफिस में आई। मरहबा आंटी। मरहबा बच्चों, आओ। हिना और फदार उसके करीब आ बैठी। आंटी, वो मुझे और हिना को कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो क्या हम गुलफाम के साथ बाजार जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं उससे कहती हूँ वो तुम लोगों को साथ ले जाएगी। और हिना, कोई शैतानी नहीं। शिफा आंटी ने आंखें दिखाती कहा, जिस पर हिना ने मुस्कुराहट दबाई। वो दोनों घर से निकले तो अपने प्लान की खातिर थी, मगर गुलफाम इससे अनजान थी। हिना के लाख कहने पर भी फदार ने इस प्लान में गुलफाम को शामिल नहीं किया। बकौल उसकी एक टीम में बस 2 लोग ही फिट आते। क्या पता कल को इससे हमारी कोई अनबन हो और तमाम बात शिफा आंटी की गोश्त गुजार दे तो। खैर, आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप में वो दोनों कुछ ज़रूरत का सामान खरीदती बार बार गुल की तरफ देख रही थी।
جس کے دھیان ان دونوں پر ہی تھا۔ انہیں بس ایک موقع چاہیے تھا اس کا دھیان بٹانے کا۔ آخر کو فدار اپنے تیز دماغ کو استعمال میں لاتے اس کا دھیان بھٹکا چکی تھی۔ گلفام ان سے ذرا فاصلے پر ہوئی ہی کہ فدار نے ہنا کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں شاپ سے نکلی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی۔ ہر طرف بھاری بھاری گاڑیاں اور دیگر ٹرانسپورٹ کراس کرتے وہ کبھی ڈرتی تو کبھی فدار کی طرف دیکھتی جو سب سے بے نیاز اسے یوں چل رہی تھی جیسے وہ ان سڑکوں اور ان لوگوں سے بہت عرصے سے واقف ہے۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئی۔ فدار کی نگاہیں چاروں طرف تھیں۔ ہنا کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ بنا کچھ بولے بس چلتی جا رہی تھی۔ آخر وہ گلی کے کونے پر بنے ایک پھولوں کی دکان کے باہر جا رکی۔ یہ اس کا گھر ہے ہنا، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ ایک دم بڑی ہی کہ ہنا نے اس کا بازو کھینچ کر روکا۔ ایک منٹ رکو، میری بات سنو۔ ہم اسے جا کر کیا کہیں گے؟ اور کیا وہ ہمیں سب بتا بھی دے گی؟ اور اگر اس نے شفا آنٹی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ فدار نے اس کی بولتی پر انگلی رکھی۔ وہ ایسا نہیں کریں گی، اتنا تو میں جانتی ہوں۔ اور تم سب مجھ پر چھوڑ دو، اب چلو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو آئرگل کو اپنی شاپ کی صفائی کرتے پایا۔ مرحبا آنٹی۔ مرحبا۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتی قریب آئے تو اس نے ہنا کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ تم ہنا ہی ہو نا؟ جی میں ہوں۔ ہاں، میں نے تمہیں عشا کی شادی پر دیکھا تھا۔ تو تم تو اس کی دوست ہو، ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ بچوں بیٹھو۔ آئرگل نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھی چاروں طرف نگاہیں گھما رہی تھی۔ آئرگل سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی وہ اسے اس بات کی طرف لا رہی تھی۔ آنٹی کیا عشا یہاں آتی ہے؟ ہاں وہ آتی ہے، کبھی کبھی، جب وہ فری ہو تب۔ آنٹی ویسے اس کا شوہر بہت اچھا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ گل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ آنٹی آپ سے ایک بات کہوں؟ فدار نے بات شروع کی۔ ہاں ضرور کہو۔ آپ جانتی ہیں عشا کے بابا کافی دفعہ آرفن کیئر آئے ہیں، وہ اکثر اس کا پوچھتے ہیں۔ آئرگل کے کام ہاتھ کرتے رکے۔ اس نے مڑ کر فدار کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش سی ہوئی۔ مگر شفا آنٹی وہ کبھی بتاتی ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ آئرگل کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ آنٹی کیا وہ واقعی عشا کے بابا ہے؟ وہ مڑی۔ ہاں وہ اس کے بابا ہے۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری۔ لائیں یہ میں کر دیتی ہوں۔ ہنا نے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے گلدان پکڑتے انہیں ترتیب سے رکھنا شروع کیا۔ آنٹی اگر وہ اس کے بابا ہیں تو آنٹی نہیں عشا سے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ ہنا نے بات بنائی۔ آئرگل نے باری باری ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا جو کچھ شاید جاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پہلے سے چھوڑ چکے تھے اور اب شفا آنٹی اور عشا دونوں نہیں چاہتی کہ وہ ان سے ملے۔ اس نے بات گٹ کی۔ تو یہ بات ہے، کیا واقعی عشا نہیں چاہتی کہ وہ ان سے ملے؟ آئرگل نے سر اسپات میں ہلایا تو فدار ہنا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اسپات میں سر ہلایا۔ شاپ کے دروازے سے اندر آتا دھواں ایک دم ان تک پہنچا تو آئرگل سمیت وہ دونوں بھی دوڑ کر شاپ سے باہر نکلی۔ یہ آگ کیسے لگ گئی یہاں؟ آئرگل نے شاپ سے باہر نکلتے کچھ پودوں کو لگی آگ دیکھتے کہا۔ فدار اور ہنا نے بھاگ کر زمین پر پڑا پائپ آن کیا اور جلتی ہوئی آگ پر ڈالنا شروع کیا۔ تیز دھواں ان کے چہروں پر پھیل رہا تھا۔ ہنا سے تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے کھانس رہی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی فدار۔ اس کی بات سنتے فدار نے اسے ایک طرف دھکیلا اور پائپ آگ پر کرتے اسے بجھایا تو دھواں کسی قدر کم ہوا۔ آئرگل نے بڑھ کر گلدان ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھے اور وہ ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ فدار نے ہنا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہو، بس سانس نہیں آ رہی۔ میڈم دھوئیں میں آکسیجن نہیں ہوتی، اس لیے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ دھواں ہوتا ہی ایسا ہے، اب دیکھو کیسے غائب ہو گیا۔ وہ ہنسی تو ہنا کی بھی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، گلفام پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ہنا کی بات پر فدار نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں آئرگل سے کچھ باتیں کرتی ان سے اجازت طلب کرتی وہاں سے نکلی۔ شاپ کے باہر ہلکا ہلکا دھواں ابھی بھی پھیل رہا تھا۔ ہنا کی نگاہیں اس پر ٹکی۔ وہ دونوں واپس سے اس شاپ میں داخل ہوئے تو گلفام وہاں نہیں تھی۔ کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے وہ گھر واپس آئیں تو شفا آنٹی سمیت گلفام انہیں دیکھ کر ان کی طرف لپکی۔ کہاں چلی گئی تھی تم دونوں؟ جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اور تم دونوں بنا بتائے خیر کیوں گئی اور کہاں گئی تھی؟ ارے گلفام ہم تو تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، ہمیں لگا تم کہیں چلی گئی ہو۔ ہنا کے بولنے سے پہلے فدار بول پڑی تو ہنا نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا اور اگلے پل وہ سیدھی ہوئی۔ ہاں نا، ہم نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، تم کہیں نہیں ملے، تو اب ہم گھر آ گئے۔ گلفام سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو ہم پولیس میں رپورٹ درج کروانے والے تھے ابھی، اور تم دونوں آج کے بعد جہاں بھی جاؤ گے شفا آنٹی کے ساتھ جاؤ گے، میرے نہیں۔ شفا آنٹی کے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا مگر وہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر پرسکون ہوئی۔ ان سے جان چراتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کر ہنسی۔ ویسے باتیں بنا تو کوئی تم سے سیکھے فدار، بڑی کچھ چلاک لڑکی ہو تم۔ وہ ہنسی۔
تمہیں اب شک نہیں ہونا چاہیے ہی نا؟ وہ نہیں میں گردن ہلاتی بیڈ پر آ لیٹی، مگر وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ عشا اپنے بابا سے کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ آرگل آنٹی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کے بابا اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ اب آپس میں واپس کیوں آئے ہیں؟ وہ سوچتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ آج ہوئی ہر ایکٹیویٹی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی۔ وہ گلی پر انگلی رکھے سہلا رہی تھی۔ اسے عجیب لگا تھا۔ دھوئیں میں آکسیجن نہیں ہوتی، اس لیے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ شکر ہے ہمارے ارد گرد درخت موجود ہیں جو ہمیں سانس لینے میں آسانی فراہم کرتے ہیں، ورنہ یہ دھواں تو انسانوں کی جان لینا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ دھواں سانس نہیں دیتا۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ ہاں، اور وہ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی، دھواں سانس نہیں دیتا مگر وہ اڑ جاتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ آخر اتنی سی چیز میں کیسے نہ ڈھونڈ پائی؟ وہ اپنے ہی سر پر چپت لگائی۔ فدار، میں نے تمہاری پہیلی ڈھونڈ لی۔ فدار کی آنکھیں کھلی، جو سانس نہیں لیتی اور پیدا ہوتے ہی اڑ جاتی ہے۔ وہ چیز دھواں ہے نا؟ اس چشمش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم تھوڑی سلو ہو، مگر تم پہیلیاں ڈھونڈنے میں اب ماہر ہو گئی ہو ہی نا؟ تو اب اگلی؟ فدار کی مسکراہٹ نمایاں۔ اگلی صبح بتاؤں گی۔ ہینا نے گہری سانس بھری اور کروٹ بدل گئی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی اگلی پہیلیاں پہلے سے سب سے زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ مگر اب ہینا نے ہار ماننا چھوڑ دیا تھا۔ یگید کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں جمی رونق چہل پہل سے بھرپور تھی۔ عشا اور آئی گل ہولیا سے ڈھیروں باتیں کرتی، اسے کچھ آئی گل ہولیا سے ٹپس دینے میں مصروف تھی۔ ارے یار، ہٹلر کو جب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماموں بننے والا سالہ دو پل بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا مجھے۔ ہر وقت تلوار لے کر میرے سر پر حاضر رہتا ہے۔ اب تو گھر والے سے کم اور اس باہر والے سے زیادہ ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ یگی نے اپنا دکھ بیان کیا تو ہادی اور سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سلطان جانتا تھا اسے، وہ بس ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کو بھی اس کے ماں باپ بھائی جیسی زندگی ملے۔ وہ بس اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، مگر محفوظ رکھتے رکھتے وہ اس کی خوشیاں نظر انداز کرنا شروع ہو چکا تھا، اور دھیرے دھیرے اسے محفوظ رکھنے کے نام پر وہ قید کر چکا تھا۔ مگر پھر اب اس کا پالا بھی سلطان کے شیر سے پڑا تھا، جو اپنا حق چھین دینا اچھے سے جانتا تھا۔ یگید کا فلیٹ انڈر گراؤنڈ تھا۔ سلطان، ہادی اور عثمان بے کے علاوہ اور کوئی بھی اس ایڈریس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، یہاں تک کہ مروہ بھی نہیں۔ زندگی ایک دفعہ پھر پرسکون ہو چکی تھی۔ کچھ پل سکون کے میسر ہوئے تھے اور سلطان ان پلوں کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی آفت تو لازمی چھپی اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر وہ محتاط رہتا تھا، ہر وقت الرٹ، فوجی کی طرح۔ وہ بات الگ تھی کہ اس کی ٹریننگ ایک فوجی سے 100 گنا زیادہ سخت اور مشکل ہوئی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی اپنی چڑیل کزن کو دیکھا، جو بالکل اسے نظر انداز کرنا شروع ہو چکی تھی۔ ہادی کی کسی بات کا جواب تو دور، وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور بیرک ہادی کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ احساس تھا۔ یہ گیت کو الوداع کہتے وہ سب اپنے اپنے آشیانوں کی طرف نکلے تو آئی گل کی ضد پھر آڑے آ چکی تھی۔ وہ ہادی کے ساتھ گھر جانے کے بجائے پیدل چل پڑی تھی، اور اب وہ چلبلا سا لڑکا ہار مان چکا تھا۔ ارے آئی گل، کیوں تھکا رہی ہو یار؟ اب اتنی بھی کیا ضد؟ اگر ایسے چل کر گھر تک جاؤ گی تو یقیناً ایک پورا دن اور اگلی آدھی رات لگ جائے گی۔ تو میرا ہی خیال کر لو، تھوڑا تھک چکا ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے میرے پیچھے یوں میری پونچھ پکڑ کر چلو؟ جاؤ، تم جا کر آرام سے گاڑی میں بیٹھو اور گھر جاؤ۔ میں خود آ سکتی ہوں، میں کوئی ڈرپوک اور ڈپینڈنٹ لڑکی نہیں ہوں۔ وہ آہ بھر گیا۔ چلتے چلتے ہادی نے بازو سے کھینچ کر آئی گل کو اپنی طرف موڑا۔ اتنی ضد کیوں بن گئی ہو گل؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو میری بات مان جایا کرتی تھی نا؟ آئی گل نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کس حق سے تم مجھ سے اپنی کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہو؟ اب بتاؤ ذرا، کس حق سے؟ مجھے کیا؟ تم نے ایک فضول کی چیز سمجھا ہوا ہے، جو تمہارا جب دل چاہے مجھ سے بات کرو، اب جب دل چاہے اپنا یہ بندر جیسا چہرہ لیے غائب ہو جاؤ، اور میں ہنسی خوشی تمہاری ہر بات سنوں اور مانوں بھی۔ بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ آئی گل نے دونوں ہاتھوں اس کے سینے پر زور لگا کر اسے دھکیلا۔ بتاؤ اب، چپ کیوں ہو؟ اس نے پھر سے اسے دھکیلا۔ وہ مسکرا دی۔ تم اتنی نہ سمجھ تو نہیں ہو گل، تم تو اسٹرانگ اور سمجھدار لڑکی ہو، تمہیں باتیں سمجھانی نہیں پڑتی، مگر کیا یہ اتنی ہی مشکل بات ہے جو تمہیں تفصیل سے بتانی پڑے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے بولا۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہ سمجھنی ہے اور نہ ہی سننی ہے مسٹر بیرک ہادی، تو تم نکلو یہاں سے۔ غصے سے کہتی وہ مڑی ہی کہ ہادی نے اسے بازو سے تھام کر رکا۔ اب بس آئی گل، بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ جاننا چاہتی ہو نا تم؟ تو جان لو۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر اسے تھمایا۔ لو، دیکھ لو، اسے کھولتے ہی تمہیں میری زندگی دکھ جائے گی، جس میں ہادی کی جان بستی ہے، جس کے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرتا، ایک پل بھی نہیں۔ آئی گل نے تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی۔
وہ اسے اپنے بازو آزاد کرواتی مڑی اور دھیرے دھیرے چلتی گئی۔ آئیگل نے اس کا موبائل سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ موبائل فون کی اسکرین جگمگائی اور نمایاں ہونے والی تصویر دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔ وہ چہرہ سڑک کی طرف کیا، آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل کر زمین پر گر رہے تھے، مگر وہ سیریس انداز میں اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا اور اپنا قدم بڑھاتا اس کی پشت پر آ رکا۔ ہادی نے دھیرے سے جھک کر اس کے کندھے پر سے سر نکالا۔ خوبصورت ہے نا؟ دیکھو ذرا اس کی آنکھیں، ان میں زندگی ہے۔ آئیگل نے لب بھینچے۔ ایک پل میں زوردار کوہنی ہادی کے پیٹ میں رسید کرتی وہ فاصلے پر ہوئی۔ یار، برا سا منہ بناتا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آئیگل نے زیر سے اس کا موبائل اس کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کی جانب سینے پر جا لگا اور زمین پر گرتے ہی اس کی اسکرین علیحدہ ہو گئی۔ ہادی نے ایک نظر موبائل اور پھر اسے دیکھا جو خاموشی سے رونے میں مصروف تھی۔ ارے یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس میں رونے والی بات کیا ہے بھلا؟ بتاؤ۔ وہ قریب آتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آئیگل نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ہادی، وہ زور سے چلائی۔ وہ آ بھر گیا۔ آئی ایم سوری، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تم جانتی ہو نا گل، میری زندگی تم سے شروع ہوئی تھی اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تم یہ کیسے بھول سکتی ہو؟ وہ گہری سانس بھرتی مڑی اور چلتی گئی۔ ہادی نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ گل رک جاؤ پلیز، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، ٹفر انسان، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ مڑ کر اسے دھکیلتی وہاں سے تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر وہ اپنے قدم بڑھاتا اپنی ضدی سی کزن کے پیچھے چل دیا۔ وہ جانتا تھا اب اس کا رد عمل یہی ہونے والا تھا جو وہ ڈیزرو بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہادی نے قریب آتے اس کا بازو تھاما۔ آئیگل نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا بازو آزاد کرانا چاہا مگر وہ کر نہ سکی۔ میرا بازو چھوڑ، ابھی اور اسی وقت۔ یار آئیگل، یہ بازو چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا میں نے، تو یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں اسے چھوڑنے والا ہوں۔ وہ غصے سے ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے ونک کرتے سامنے رخ کیا۔ اسے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ میرا بازو چھوڑو ہادی، چھڑا لو، چھڑا سکتی ہو تو۔ آئیگل نے لب بھیجتے اس کے بازو پر پوری شدت سے دانت کاڑے۔ وہ زور سے چلایا مگر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ سالم لڑکی، تمہاری یہ کاٹنے کی عادت آخر کب جائے گی؟ وہ تیزی سے بولو۔ چھوڑو میرا بازو، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اس سے مزاحمت کر رہی تھی جب آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نگاہیں ان پر ٹکی۔ کیا کر رہی ہو پاگل؟ آہستہ چلاؤ، سب دیکھ رہے ہیں، وہ بلند آواز میں چلائی۔ بچاؤ، کوئی مجھے اس پاگل آدمی سے بچاؤ۔ آئیگل خاموش۔ ہادی نے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو ایک ہٹا کٹا آدمی ان کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، وہ آدمی غصے سے بولا تو ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ معذرت بھائی جان، مگر یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ مہربانی فرما کر یہاں سے جا سکتے ہیں، پلیز مجھے بچا لیں اس آدمی سے، یہ میرے ساتھ۔ ہادی نے پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس آدمی نے بڑھ کر ہادی کو گریبان سے جکڑتے آئیگل سے دور کیا، مگر ہادی کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ میں نے کہا چھوڑو لڑکی کو، آئیگل اسے بولو۔ ہادی نے کاٹ کھانے والی نگاہ اس پر دوڑائی جو نارمل کھڑی تھی۔ بھائی پلیز مجھے اس آدمی سے بچا لیں، یہ خونڈا ہے، میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ ہادی نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ استغفراللہ لڑکی۔ اس آدمی نے ایک زوردار مکہ ہادی کے جبڑے پر رسید کیا ہی کہ اس کے ہاتھ سے آئیگل کا بازو آزاد ہوا۔ وہ 1 منٹ میں اس سے فاصلے پر ہوئی اور وہ آدمی ہادی پر مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ آئیگل نے اسے دیکھتے اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ایک طرف کھڑی سین کو بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ہادی نے اس آدمی کو گریبان سے جکڑا اور اس کی نظر خود سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی چڑیل پر پڑی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس ڈفر انسان کی پٹائی ہوتے دیکھ کر۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس آدمی کا گریبان چھوڑا اور وہ اس کے بھاری ہاتھوں سے اپنے خوبصورت چہرے کا ستیہ ناز کرواتا آئیگل کی طرف فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اسے پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے ایک زوردار پاؤں ہادی کے پیٹ میں رسید کیا کہ اس کے زوردار کراہ نکلی اور آئیگل کی ہنسی پل کو تھمی اور وہ اگلے ہی پل دوڑ کر اس کے قریب آتے اس آدمی کو اس سے دور کریں۔ بس کریں بھائی، آپ کا بہت شکریہ، یہ اس کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس آدمی نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنا کوٹ جھٹک کر درست کیا۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، فکر مت کریں۔ آئیگل کی آنکھیں بڑھی۔ ارے نہیں، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ اس آدمی نے کن آنکھوں سے کر دیکھا مگر وہ اس کے کہنے پر وہاں سے ایک طرف ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے زمین پر پڑے کھانستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہادی کے چہرے اس کے جبڑے اور رخساروں سے نکلتے خون کو دیکھتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ ہادی نے زمین پر سے سر رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب خوش ہو یا تھوڑا اور پٹوانے کا ارادہ ہے؟ وہ زمین پر آلتی پالتی پارے بیٹھی۔ دل تو بہت تھا کہ اچھی خاصی دھلائی سروس ہو تمہاری، مگر کیا فائدہ، تکلیف تو مجھے ہی ہونی ہے نا۔
وہ مسکراता हुआ दिल पर हाथ रखे। हादी ने अपने जबड़ों पर उंगली फेरते खून साफ किया। क्या लड़की हो तुम कसम से, कोई मोहब्बत का इजहार करे तो उसे यूं पिटवाते, और मैं गुंडा हूँ। वो इसके मुकाबले ज़मीन पर उठकर बैठा। हाँ हो, एक नंबर के गुंडे और डफर इंसान। दिल तो करा तुम्हारे इस चेहरे को मैं। वो दोनों हाथ उसके चेहरे की तरफ करते रुके। हादी ने इसका हाथ थाम कर अपनी पेशानी से टकाया। आई एम सॉरी। आइगल ने अपना हाथ खींचा। इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, सीधा नहीं कह सकते थे? वो खफकी से बोली। अरे तुम भी तो कह सकती थी ना, मरती तो तुम भी हो ना मुझ पर। तुम कह दी तो कौन सा छोटी हो जाती। आइगल ने आंखें फैलाए उसे देखा। मरूं मैं, और वो भी तुम पर? लगता है इस पहलवान जैसे आदमी का मुक्का तुम्हारे दिमाग पर जा लगा, डफर इंसान। होश में आओ। हादी की मुस्कुराहट गहरी हुई। शक्ल देखी तुमने अपनी, बंदर के छोटे भाई। गुस्से से कहती वो उठ खड़ी हुई। हादी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो हाँ बाल झटकती एक साइड से निकल गई। या अल्लाह, आखिर आपने इन लड़कियों को ही तमाम नखरे क्यों दिए? थोड़े से हमें भी दे देते तो क्या था? वो एकदम से उठा। अल्लाह, अपनी कमर पर हाथ रखते वो इसके पीछे चल दिया। आज तो गुंडा और अगवाकार बना दिया उस लड़की ने, न जाने अब आगे क्या क्या बनाएगी मुझे। वो इसके हमरा चलता हुआ जा रहा था, जबकि इसका प्यारा सा चेहरा काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। कितने नखरे करती हो तुम यार, कसम से। उधर भी देख लो मेरी तरफ। इतने खूबसूरत चेहरे की वाट लगा दी है इस देवबंद आदमी ने। आइगल ने मुस्कुराहट दबाई। शुक्र मनाओ तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया मैंने, वरना इस खूबसूरत चेहरे के साथ साथ और भी चीज़ों की वाट लगती तुम्हारी। सालिम औरत। वो बुरा सा मुंह बना गया। वो देखो, तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा है वो। आइगल ने सड़क किनारे बैठे एक बंदर की तरफ इशारा किया, जो शायद किसी का पालतू था और इसके गले में एक सुर्ख रंग का बेल्ट बंधा था। हादी ने एक नज़र इस बंदर को देखा। मरहबा साले साहब, उसने दोनों हाथ उसकी तरफ करते कहा तो आइगल ने एक ज़ोरदार धप इसकी कमर पर रसीद करी। वो खुलकर हंसा। टफ्फर इंसान, तुम्हारा ही हो, बर्दाश्त करो अब। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके हमरा चलता हुआ जा रहा था, और एक तचक्कर भरी सांस खारिज करती हुई उसके हमरा चलती हुई अब बेफिक्र हुई थी। आइगल ने एक नज़र उसकी तरफ दौड़ाई। उसका चेहरा वाकई काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। वो लब काट कर रह गई, मगर इसकी यही सज़ा थी। ये सोचती उसके बाजू पर हाथ रखे और उसे दूर धकेल दिया। वो मुस्कुराता हुआ उसके कंधे से टकराया। आइगल ने वापस उसके कंधे से टकराते हुए इसे दूर किया। एक दूसरे से टकराते, लड़ते झगड़ते वो फिर से दो सिरे पर कज़न वाकई एक दूसरे के लिए ही बने थे। रश से भरपूर इस्तिक्लाल स्ट्रीट पर वो दो आज़ाद परिंदे कितने ही दिनों बाद अपने पर फैलाए इर्द गिर्द से बेनियाज थे। सफ़ेद रंग का ओवरकोट पहने वो उसके हमरा चलती हुई जा रही थी। अब्दुर, सुल्तान ने उसकी जानिब देखा। आपसे कुछ पूछो? ज़रूर पूछो। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होता है। आपका क्या ख्वाब है? सुल्तान ने कंधे उचकाए। अरे बताएं दे, कोई तो होगा ना। कभी इस बारे में नहीं सोचा। ईशा ने नीम आंखें खोले उसे देखा। फिर भी कुछ तो होगा जो आपके जहन में हो, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। कुछ अलग, कुछ हटकर, कुछ ऐसा जिसके बारे में जब आप सोचें तो आप खुश हों और चाहें कि वो आप ज़रूर करें। वो उसे देख रही थी। तुम बताओ, तुम्हारे क्या ख्वाब है? ईशा ने माथे पर जोरदार हाथ मेला। हमेशा उल्टा सवाल करना लाजमी होता है आपके लिए? कभी तो मेरी बात का जवाब भी दे दिया करें अब्दुर। सुल्तान ने उसका हाथ थामा। उसकी नज़र स्ट्रीट्स के एक तरफ लगे स्टॉल्स की तरफ थी। वो कब से नज़रें इस तरफ किए हुए था। वो इसलिए एक स्टॉल की करीब आया, जहाँ अलग अलग कतारों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ तरतीब से सजाई गई थी। सुल्तान ने इशारा किया तो उसकी नज़र इन रंग बिरंगी चूड़ियों पर जा गिरा। वो अपना सवाल भुलाई चहकती उन्हें देखने में मसरूफ़ हुई, मगर इसकी नज़रें इन ढेर रंगों में से सिर्फ एक सफ़ेद रंग पर टिकी थी। इसे इन्हें थामा तो सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसे सफ़ेद रंग ही हर जगह नज़र आता था। चंद सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ दोनों कलाइयों में डाले हुए उसे खनखनाती हुई सुल्तान की जानिब आई थी। कैसी लग रही हैं? सुल्तान ने इसकी दोनों कलाइयाँ थामी। वो इन्हें बगौर देख रहा था। तुम्हें ये पसंद आई? बहुत। वो लंबा करके बोली। तो वहाँ लगा हर रंग उसे अपनी इस प्यारी सी रंगों से भरपूर ज़िंदगी के लिए महफूज करी। वो चलती हुई कभी अपने हाथ आगे करती तो अपनी चूड़ियों को छनकाती। वो खुश थी, उसे खुश देखकर वो मजबूत मुतमईन। वो बलाट की ढलवानदार गलियों में दाखिल हुए तो घरों से आती आवाज़ें इनके कानों से टकराई। कहीं किसी के ऊंचा बोलने की आवाज़ तो कहीं गैस जलने की, कहीं बच्चों के चिल्लाने की तो कहीं खामोशी। वो बगौर हर एक आवाज़ पर अपने ड्रीम हाउस में दाखिल हुई। एक लंबी सांस भरती हुई मुस्कुरा दी। यहाँ एक सुकून है, एक ऐसा सुकून जो हर तकलीफ और परेशानी को खींचकर दूर फेंक देता है। बालकनी की रेकिंग पर दोनों हाथ रखे वो आसमान को तकती धीरे से बोली। सुल्तान ने उंगली से इसके बाल कान के पीछे दुरुस्त करते हुए गहरी सांस भरी। वो आसमान को देख रही थी और वो इसे।
वो इस घर को मुकम्मल तुम करती हो, मेरी छोटी सी गुड़िया। वो उसके मुस्कुरा और अगले ही पल टेढ़ी निगाहों से उसे देखे। आप मुझे छोटी क्यों कहते रहते हैं हर वक्त? मैं छोटी नहीं हूँ, पूरे 21 साल की होने वाली हूँ, और 21 साल कम तो नहीं होते। वो मुस्कुराया। छोटी तो मत कहा करें, तो और क्या कहा करूँ? कुछ भी, जो आपका दिल चाहे। अच्छा, तो प्यारे बालों वाली लड़की, ज़रा बात सुनो। सुल्तान ने झुककर इसके चेहरे के नज़दीक होते कहा। वो खुलकर मुस्कुराई। जी कहें, प्यारी आंखों वाले दाद जी। सुल्तान की मुस्कुराहट गायब हुई। क्यों, अपनी जान प्यारी नहीं तुम्हें? वाइब्रो उठाए बोला। ईशा ने उसकी तरफ रुख करते उसका गिरेबान धीरे से थामा। वो तो दे चुकी हूँ ना, अब वो प्यारी आपको होनी चाहिए, मुझे नहीं। वो शरीर सा मुस्कुराया। सुल्तान ने एक नज़र अपने गिरेबान पर इसके हाथों को देखो। सुल्तान का गिरेबान जकड़े खड़ी हो लड़की, जरा ध्यान दो। वो लंबी सांस भरती करीब हुई। क्या कर लेंगी आप? वो उसकी आंखों में देख रही थी। मुझसे पंगे ज़रा कम किया करो प्यारी लड़की। सुल्तान ने उसकी नाक पर उंगली रखी। और वो क्यों? तुम अभी ठीक से जानती नहीं हो सुल्तान को। वाइब्रोज का बोला। सुल्तान होंगे आप अपनी दुनिया के। मेरे सामने इस वक्त मेरा शौहर खड़ा है, वो भी निकम्मा शौहर, तो लिहाजा अपनी ये खतरनाक सी धमकियां अपने दुश्मनों को दिया करें। अपनी बीवी को देने की कोशिश छोड़ दें, समझे? उसे धकेलती 2 कदम बढ़ी कि इस लोहे के आदमी ने उसकी कलाई थामे अपनी तरफ खींचा तो वो इस मजबूत सीने से टकराई। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त मजबूत की तो वो अपनी हंसी दबाती गर्दन झुका गई। अब तो मेरा ज़ब्त आजमाती हो लड़की, एक ऐसा ज़ब्त जो इस नाजुक सी जान पर बहुत भारी है। सुल्तान ने इसकी थाड़ी को थाम कर अपने मुकाबले किया। वो झुका तो उसे छोटे छोटे हाथ अपने सीने पर महसूस हुए। उसने आंखें खोलते इसे देखा। वो सख्ती से आंखें नीचे खड़ी थी। सुल्तान ने उसकी गर्दन पर बिखरे बालों को एक तरफ करते इस नाजुक सी गर्दन को धीरे से सहलाया तो वह सहम कर एक तरफ हुई। वो मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी जान ने तुम्हें, एक दिन ज़रा सा लम्स तुमसे बर्दाश्त करना महाल है, और पंगे देती हुई सरफेर तूफान से। वो तंजिया हंसा। गर्दन झुकाए लब काटती हुए बमुश्किल मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। बेटा बात जाओ मुझसे। वह उसके सर पर बूसा देते सुल्तान ने अपना हिसार तंग किया। वो खामोश खड़ी थी और उसे खामोश देखकर शरीर सा मुस्कुराता उसने मजबूत बाहों में भरे अपने पसंदीदा झूले पर आ बैठा। सुल्तान ने पाँव को जोर से हरकत देते अपनी ज़मीनी झूलों को हवा में लहराया। अब्दुर, प्यारे बालों वाली लड़की। वह मुस्कुराई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? अरे वही ना, आपका ड्रीम क्या है? सुल्तान ने दुरुस्त होते उसका सर अपने सीने पर टिकाया। सच बचाऊं तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मुझे क्या पसंद है, मेरी मर्जी क्या है, कभी सोचा नहीं, न कभी किसी ने पूछा। मैं पूछ रही हूँ ना, बताएं तो। वो मुस्कुराया। मेरी मकसद में पहले नंबर पर तुम हो और तुमसे जुड़ी हर वो चीज़ जो तुम्हें पसंद है, और मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा ऐसा कुछ नहीं जो पसंद आए। यह दिल बहुत अजीब है। कभी कभी यूँ लगता है जैसे दुनिया की हर चीज़ का बेकार और बेमायनी है, हर चीज़ बेरौनक और फजूल है, हर इंसान कमतर और कमज़ोर है। मगर तब जब सब बेकार लगने लगे तो भी तो मुझे अच्छी लगती हो। जब सब बेरौनक और बेकार लगे तो तुम्हारी बातें मुझे पुरसकून करती हैं। वह मुस्कुराई। इसके अलावा अपनी पिछली वो सारी ज़िंदगी अगर एक तरफ रखूं तो सबसे हटकर मुझे कैंपिंग का शौक़ था। दुनिया की हर जगह एक्सप्लोर करना, नेचर को करीब से देखना, हर एहसास महसूस करना, दुनिया की हर जगह खूबसूरत को घूमना। वो बोल रहा था, वो खामोशी से उसे सुन रही थी। वो खुश हुई थी। तो आपने कभी अपना ख्वाब पूरा क्यों नहीं करना चाहा? लोग तो अपने ख्वाबों के लिए जीते हैं। मुझे कभी वक्त नहीं मिला। इस दुनिया में इस कदर खो गया कि अपने लिए कभी वक्त नहीं मिला। मेरे साथ दुनिया घूमेंगे? ईशा ने इसके सीने पर थोड़ी टकाई। सुल्तान ने गर्दन झुकाया, उसे देखा और खुलकर मुस्कुराया। दुनिया? वह सारा इस बात में हिला। यू नो वन थिंग? ईशा ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। आई एम होल्डिंग माई होल वर्ल्ड इन टू माई आर्म्स राइट नाउ। मैं इस वक्त अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में भरे बैठा हूँ। वो मुस्कुराई तो इसका डिम्पल नुमाया हुआ, और इस पागल आदमी ने झुककर इस डिम्पल पर अपने लफ्ज़ों का सबूत छोड़ा। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्वाब है? मेरा ख्वाब? ख्वाब बदलते रहते हैं गुजरते वक्त के साथ। जब मैं छोटी थी तो मेरा बस एक ख्वाब था कि मुझे एक फ़ैमिली मिल जाए, एक फॉरएवर फैमिली। मगर गुजरते वक्त के साथ वो ख्वाब बस एक धुंधली ही याद बनकर रह गया। सुल्तान के हिसार में हल्की सी सख्ती उभरी। मगर अब सब ख्वाब एक इंसान से जुड़े। वो मुस्कुराया। और अब ख्वाब नहीं, बस एक ख्वाहिश। और वो कौन सी है? मेरा दिल चाहता है मेरी बहुत बड़ी सी फूलों की दुकान हो, और इसमें इतने फूलों के मैं सारा दिन भी इन्हें देखती रहूँ, वो फिर भी ख़त्म ना हो। वो खुलकर मुस्कुराया। इसकी मासूम सी ख्वाहिश को सुल्तान को इस पर ढेरों प्यार है। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी ख्वाहिश भी तुम्हारी जैसी ही है, प्यारी।
عشا نے مسکراتے ہوئے اس کے بڑے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلانے شروع کی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندی اور ان نازک سی انگلیوں کا لمس اس کی کلائی پر کھنکتی چوڑیوں کی آواز اسے پرسکون کر رہی تھی۔ آپ پر یہ بڑے ہوئے بال جچتے ہیں اور مجھے بہت پسند ہے، انہیں کبھی کم مت کروانا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہوا کی رفتار تیز ہوئی تو بالکنی کے دروازے پر لٹکا ونڈ چائم پورے زور و شور سے لہرایا۔ اس کے آپس میں ٹکراتے پرزے ایک مدھم سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے لگا میں نے اسے کھو دیا۔ مجھے وہ بہت پسند ہے، اس کی آواز بہت سکون دہ ہے۔ آپ کو وہ کہاں سے ملا؟ جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی وہیں سے؟ وہ مسکرائی۔ مجھے یہ پسند ہے، جانتا ہوں، اسے خریدتے وقت تمہارے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ تمہیں یہ کتنا پسند ہے۔ وہ مسکرائی مگر رکی۔ عشا نے گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اسے خریدتے وقت میں خوش تھی؟ سلطان کی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے کیسے نہ پتا ہوتا بھلا؟ مطلب کیا آپ ہر وقت میرا پیچھا کرتے تھے؟ وہ ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مگر میں نے تو کبھی دھیان نہیں دیا اور کبھی محسوس بھی نہیں ہوا۔ سلطان نے آئی برو اٹھائے۔ تو کیا واقعی آپ؟ وہ شریر سا مسکرا تھا۔ جس دن سے تم میری زندگی میں آئی کوئی دن ایسا وقت نہیں تھا جس میں تمہارے ساتھ نہ ہو۔ ہاں، جاسوس کہیں کے، ہوتے آپ سچ میں؟ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمبی سانس بھری۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چوڑیاں اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سلطان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انہیں کیوں اتار رہی ہو؟ ارے رات میں کہیں لگ جائیں گی، ویسے بھی کانچ ہے تو ٹوٹ جائیں گی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ٹوٹیں گی، میں دھیان رکھوں گا، مت اتارو۔ تمہاری کلائی پر ان کی آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے کلائی کو گھماتے انہیں چھنکایا تو ایک پرسکون سی آواز بلند ہوئی۔ وہ مسکرایا، دونوں کلائیاں تھام کر لبوں سے لگاتا اپنے سرنے پر ٹکا گیا۔ گہری نیند میں کہیں دور سے ایک مسرت سی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آواز کبھی گہری ہوتی تو کبھی مٹ جاتی۔ جب وہ سنائی دیتی وہ اس کی سماعتوں کو پرسکون کر دیتی۔ کروٹ بدلتی اس کی آنکھیں کھلی۔ سلطان نے نگاہیں گھما کر دیکھیں، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظر بیڈ سے کچھ ہی فاصلے پر پڑی جہاں جائے نماز بچھائے وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ رکوع اور پھر سجدے میں جاتی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت سے کلائیوں میں موجود چوڑیاں چھنکتی تو ایک مدھر سا ارتعاش ابھرتا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ سب پسند نہیں کرتا تھا مگر صبح اس وقت اسے نماز پڑھتے دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے الفاظ میں جو وہ سب بھلائے بغور سنتا تھا۔ وہ کمبل ایک طرف کرتا اٹھا، قریب آتے وہ جھک کر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ سنت کے بعد اس نے سلام پھیرتے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آرام سے لیٹا تھا۔ وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ فرض کی نیت باندھتی وہ بقیہ نماز ادا کرنا شروع ہوئی۔ اس نے جھک کر سجدے اس کے سینے پر کیا۔ اس کی پیشانی اپنے سینے پر محسوس کرتے اسے سکون کا احساس ہوا۔ وہ سکون اس قدر شدید تھا کہ سلطان کو اپنے وجود پر ایک گہری سنسناہٹ کپ کپی سے محسوس ہوئی۔ اس کے شانوں پر ہتھیلیاں رکھے رکوع اور پھر اس کے سینے پر سجدہ ریز ہوئی تو وہ اپنی گردن کو مروڑ کر ایک طرف کرتا سانس بھر گیا۔ نماز کے بعد دعا کرتے وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، جو سکون سے آنکھیں مندے شاید پھر سو چکا تھا۔ عشا نے دعا سے بھری ہتھیلی چہرے پر پھیرتی اس کے سینے پر پھونکا تو وہ ہنوس رہا۔ وہ سوچ چکا تھا، اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو درست کیا اور جھک کر دھیرے سے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بھوت کہیں کا، وہ بڑبڑائی۔ آپ کو پتہ ہے حاتم بھائی کہہ رہے تھے وہ اپنی بیٹی کو یہاں لائیں گے، میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ضرور، I'm sure وہ تمہاری اچھی دوست بنے گی۔ عشا نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھتے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے دوست بنانا چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں جو لوگ ہیں مجھے وہی بہت عزیز ہے، تو مجھے نہیں لگتا میں مزید دوست بنا سکوں گی۔ وہ مسکرا دیا۔ دیکھتے ہیں۔ ایک کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، تم ریڈی رہنا، اوکے؟ وہ اس بات میں سر ہلا۔ وہ آج کافی دنوں بعد اس کے ساتھ شاہ محل جا رہی تھی۔ سلطان کے جانے بعد وارڈروب کی طرح آئی مگر ہمیشہ کی طرح ڈیسائیڈ کرنے میں الجھتی وہ سر کھجا گئی۔ عشا کی نظر ڈریسنگ مرر پر پڑی، اس کے تاج والی انگوٹھی پر ٹھہری۔ وہ کئی دفعہ اسے چرا چکی تھی مگر نہ جانے وہ شخص اسے کیسے اور کہاں سے ڈھونڈ لیتا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے وہ انگوٹھی تھامی اور اپنا وارڈروب کھولتے ایک محفوظ جگہ رکھتی وہ شرارت سے مسکراتی فریش ہونے چل دی۔ بال پہنچتی وہ کمرے میں آئے تو بیڈ پر پھیل کر لیٹا موبائل پر اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ ارے یار، میں نے تمہیں کہا بھی تھا یہ رنگ مت پہننا۔ سلطان نے اسے پرپل کلر کا ڈریس پہننے دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ وہ جانتی تھی اسے یہ رنگ بالکل بھی نہیں بھاتا، اس لیے تو اس نے پہنا تھا۔ ارے اتنا اچھا تو ہے، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اسکرٹ کے کنارے پکڑے بولی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ چڑھ رہی ہو، الٹرا پرو میکس لگ رہی ہو۔ وہ کھل کر ہنسی۔ بہت شکریہ۔ وہ اسکرٹ کو گھما کر مڑی۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ پلیز اسے چینج کر لو۔ بالکل بھی نہیں، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ وہ فرصت سے تیار ہونے میں مصروف تھی جبکہ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے دیکھا۔
وہ اٹھا اور قریب آ رکا۔ چلے؟ عشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، چاہے اسے یہ رنگ نہیں پسند تھا مگر وہ اس پر جچ رہا تھا۔ پہلے میری چیز مجھے واپس کر دو۔ کون سی چیز؟ عشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی جو چرا چکی ہو۔ میں نے کیا چرایا بھلا؟ وہ مسکراتا ہوا دونوں ہاتھ آپس میں باندھ لیے۔ دو۔ سلطان نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مطلب نہیں دو گی؟ میں نے کچھ بھی نہیں چرایا عبدر، اب آپ کیا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ وہ ناک سکیڑے بولی۔ اوکے، مت دو، میں خود لے لوں گا۔ یہ کہتا وہ مڑ کر اس کے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ عشا نے اسے جاتے دیکھ کر لب دبائے۔ ایکسکیوز می، وہ میرا وارڈروب ہے، آپ کا نہیں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے سامنے ایک بھرپور نگاہ دوڑائی۔ نائس کلیکشن، وہ آئی برو اٹھائے کہتا اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے مل ہی گئی۔ سلطان نے انگوٹھی تھامتے مڑ کر اسے دیکھا جو رخ موڑے لب دبائے کھڑی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ رکا۔ میرے خیال سے یہ میری ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ سلطان نے کندھوں سے تام کر اپنی طرف گھمایا۔ آپ کو یہ کیسے مل جاتی ہے؟ میں تو اسے، وہ شریر سا مسکرایا، تم اسے چھپا نہیں سکتی، تم چاہے جہاں بھی رکھ لو، اسے میں ڈھونڈ لوں گا۔ مگر کیسے؟ یہ میری چیز ہے اور میری ہر چیز جہاں بھی ہو مجھے آواز دیتی ہے اور مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہاں، آپ روبوٹ ہیں۔ بالکل ہوں، میری پیاری سی چورنی۔ آپ کو یہ کیسے مل جاتی ہے عبدر؟ وہ ہار مانتے بولی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا۔ اس میں ایک ٹریکر ہے، یہ جہاں بھی ہوگی میرے موبائل میں اس کی لوکیشن خود بخود آ جائے گی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی کوئی بھی چیز انسانوں والی ہے صحیح؟ وہ مسکرایا۔ جانوروں کی چیزیں انسانوں جیسی نہیں ہوتی لڑکی۔ اسے دھکیلتی ہوئی دور ہوئی۔ پاگل کہیں کا، انگوٹھی میں بھلا کون سا ٹریکر فٹ کرواتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے ہمراہ شاہ محل کے لیے نکلی۔ آئیگل کے ہمراہ وہ لان میں گھومتی باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ سلطان رحیم شاہ سمیت دبئی سے آئے ڈیلیگیشن کے ساتھ سائٹ پر موجود تھے۔ وہ کافی خوش تھی، آخر زندگی ایک دفعہ پھر ٹریک پر آ چکی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اسے ٹریک پر اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی سامنے کا منظر خوش دلی سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی شام میں آسمان پر اپنے گھروں کو لوٹتے پرندے اپنے پر پھیلاتے مغرب کی اڑان بھرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تھکا ہارا انسان آنکھوں میں سرخی لیے اندر داخل ہوا۔ مرحبا، خوش آمدید۔ سلطان نے قریب آتے اس کے ہاتھ تھامے۔ سلطان قریب ہوا تو عشا کو ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فاصلے پر ہوئی۔ کیسی ہو؟ وہ بولا تو عجیب سی اسمیل اسے پھر محسوس ہوئی۔ کیا آپ ڈرنک کر کے آئے ہیں؟ عشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی۔ بس ذرا سی۔ وہ قریب ہوا تو عشا نے ایک دم اسے خود سے دور دھکیلا۔ سلطان نے مٹھیاں بھیجتے خود کو روکا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں عبدر؟ میں جانتی ہوں آپ مذہب سے بہت دور ہیں، آپ کو یہ سب پسند نہیں، مگر کیا آپ اتنا بھی دھیان نہیں رکھ سکتے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے منع کی گئی ہیں؟ آپ اتنا تو جانتے ہیں نا کہ شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے، آپ کیسے اسے قریبی کر سکتے ہیں؟ سلطان نے آنکھیں مونتے ماتھے پر ہاتھ رگڑا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ آپ میرے قریب تب تک نہیں آئیں گے جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتے۔ پلیز عبدر، پلیز۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوئی۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور وہ اپنے قدم موڑتا خود پر کسی طرح ضبط کرتا فریش ہونے چل دیا۔ اس کی نظروں سے ادھر ہوتے وہ سینے پر ہاتھ رکھتی آہ بھر گئی۔ ہاں سلطان، آپ کب سمجھیں گے؟ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ سلطان نے ٹاول ایک طرف پھینکتے اسے دیکھا۔ وہ بالکنی میں اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی، بال کمر پر گرائے، شال اپنے کندھوں پر اچھی طرح پھیلائے وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے خاموش کھڑی تھی۔ سلطان نے قریب آتے دھیرے سے اس کی پشت پر حصار تنگ کرتے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ وہ آنکھیں مونتی گہری سانس بھری۔ وہ ایک لفظ اس قدر شدید تھا کہ اس کے نازک سے وجود کے رونگٹے ایک دم ہی ابھرے تھے۔ وہ سہم گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ خاموشی سے سلطان نے دھیرے سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عبدر کہ آپ، جانتی ہوں آپ کے لیے یہ سب اہمیت نہیں رکھتا، میرے لیے تو رکھتا ہے نا۔ آپ وہ حرام چیز اپنے قریب بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان نے خاموشی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ عشا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اللہ کا وعدہ کریں۔ وہ مسکرایا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا تو سلطان نے اس کی ہتھیلی پر اپنا بڑا سا ہاتھ جمایا۔ آج کے بعد آپ کبھی اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے؟ نہیں لگاؤں گا۔ عشا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ پکا نا؟ تمہیں یقین نہیں؟ وہ مڑ کر اس کی طرف رخ کیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ عشا نے اپنی شال اتار کر اس کے گرد پھیلائی اور واپس اسی رخ موڑے اسی جگہ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے خفا مت ہوا کرو،
اسے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو آپ انسانوں والے کام کیا کریں، میں آپ سے خفا نہیں ہوں، خود ہی تو جانور کہتی ہو اور ساتھ ہی انسانوں والے کام کرنے کا بھی کہتی ہو۔ ہاں لڑکی کو یہ ایک چیز فائنل کر دو۔ وہ مسکراتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ اوکے کر دیتی ہوں فائنل، تو میرے پیچھے دہرائیں۔ کیا؟ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اشہد اللہ الہ۔ وہ خاموش ہوا۔ پڑھیں عبدل، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زبان پاک ہوگی۔ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ۔ سلطان نے اس کے الفاظ دہرائے، الہ الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ رکا اور خاموش ہوا۔ مکمل کریں عبدل۔ مکمل کریں عبدل۔ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اسے آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس بھری، مگر وہ نارمل تھا۔ اس کے اندر کوئی احساس، کوئی جذبہ نہیں پنپا تھا۔ وہ بنا کسی تاثر کے بس لابھلاتا بول گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھنے سے انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے، مگر مجھے تو دل میں سوچتا الجھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ واپسی سے نگاہیں اس پر مرکوز کر گیا۔ آپ خوش ہو؟ خوش ہو مگر ناراض بھی۔ آپ کیوں ناراض ہو؟ سلطان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ وعدہ کر چکا ہوں نا، اسے توڑوں گا نہیں، یقین رکھو۔ وہ اس کے سینے پر موجود اس گہرے زخم کے نشان پر انگلی رکھے پلکیں جھپک گئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھا۔ عائشہ نے اس کی جانب دیکھا جہاں ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھتی وہ الجھی۔ کیا ہوا؟ پھر سے ہو رہی ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیز سے سانسیں بھر رہی تھی۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ضرورت نہیں، ضرورت ہے، اور اب آپ اس دفعہ میری بات سنیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہی کہ سلطان نے اسے تھام کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے اس کی نازک سے پنکھڑیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا۔ وہ ایک دم شل ہوئی، اس مضبوط کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ گڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موندی وہ اس گہرے اور شدید لمس پر مچل کر رہ گئی۔ سلطان نے ایک ہاتھ اس کے سر کی پشت پر رکھا اور اس کی گرفت میں ہلکی سی سختی ابھری۔ عائشہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلا، مگر وہ ہل بھی نہ پایا۔ دینے والا جب بھی دیتا ہے پورا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، جس پر اس کو پیار آتا ہے اس کو جیبیں جھاڑ کر دیتا ہے۔ دینے والا جب بھی دیتا، ہادی اپنے سٹائل میں گنگناتا ہوا سلطان کے کمرے کے ہلکے سے کھلے دروازے کا ہینڈل گھما کر ایک قدم بڑھا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ وہ جس سپیڈ سے آیا تھا اسے ڈبل سپیڈ سے واپس ہو لیا۔ اللہ اللہ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں کو تھپکتا وہاں سے 9-2-11 ہوا۔ سامنے سے آتی آئی گل پر اس کی نظر پڑی جو سلطان کے کمرے کی طرف جا رہی ہو۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ وہ اس کے قریب سے گزری کہ ہادی نے اسے بازو سے تھامے رکا۔ آقا جان نے سلطان بھائی کو بلایا، شاید کوئی ضروری بات۔ ارے رک جا میری ماں، مت جا وہاں۔ آئی گل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو وہ پھر سے روک کے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے ہڑبڑائے ہوئے کیوں ہیں؟ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو گل، میرا دماغ واقعی ڈفر ہے، جو اتنا بھی نہیں جانتا کہ کسی کپل کے کمرے میں بنا اجازت نہیں گھستے۔ آئی گل کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، ڈفر انسان۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ اسے کندھوں سے تھامتے الٹے قدموں چلتا اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھے۔ آئی گل کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے آنکھیں مودے اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کی نظر اس کی سرخ ہوئی ناک پر پڑی۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آتی قسم سے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شرم؟ تم میرے حصار میں ہو تو مجھے شرم کرنے کے بارے میں سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔ ارے میں کیوں کروں شرم؟ تم کرو، میرے دشمن کرے۔ وہ اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑا۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ آپ میری بات کبھی ٹھیک سے سن بھی لیا کریں۔ وہ خفگی سے بولی۔ ایک تم ہی تو غور سے سنتا ہو میری چڑیا۔ میں نے آپ سے کہا ہمیں ڈاکٹر کے پاس۔ سلطان نے اپنی پیشانی کو حرکت دیتے اس کے رخساروں پر رب کی۔ میرے پاس میری ایک عدد نکمی سی ڈاکٹر موجود ہے، مجھے کسی اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کیا۔ سلطان نے اسے دیکھتے لبدباتے شریر سا چہرہ بنایا۔ اس کی نگاہیں گڑبڑا رہی تھی۔ اب آپ میری بات مانیں گے اور آپ کو جانا بھی پڑے گا، ورنہ وہ جھک کر اس کی ناک کو چھو گیا۔ ہٹیں آپ۔ وہ چہرہ اس سے دور کرتی گردن جھکا گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ عبدل؟ ہاں جی گڑیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ چلیں، پلیز۔ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکتی بولی۔ ایک شرط پر۔ اور وہ کیا؟ سلطان نے اپنے رخسار پر انگلی رکھتے اسے اشارہ کیا۔ وہ اس کے قریب آتی اس کے رخسار پر چپت لگائی۔ وہ مسکرایا۔ سلطان کی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی ہی کہ اچھل کر اس کے حصار سے نکلتی دوڑ کر فاصلے پہ ہوئی۔ میں نیچے انتظار کر رہی ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے زم سے کمرے سے نکلی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ آنکھیں مونتا بیڈ پر دھڑام سے گرا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی،
بہت تڑپاتی ہو نا تم سلطان کو. تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں، بس ایک دفعہ ہاتھ آؤ. ایک دفعہ تمہاری نازک سی جان پر 1000 دفعہ نہ نکالے تو میرا نام بھی نکمر چھوہر نہیں. وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا. کچھ پل بعد اپنی ہی بات پر سلطان کی آنکھیں ایک دم کھلی. کیا سوچ رہا ہوں میں؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا. پاگل انسان، کیا ہو گیا تجھے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر گیا اور اگلے ہی پل ہنسا. پاگل کر چکی ہے یہ لڑکی مجھے. ڈاکٹر اس کی تمام بات سنتے سٹی اسکین کا حکم دیا، جس پر وہ نازک ناک منہ چڑھاتا ایک لمبی سی مشین کے نیچے سیدھا لیٹا بغور اپنے اوپر اس چمکتی ہوئی نیلی روشنی کو دیکھ رہا تھا. وہ سینے کے اس پار کھڑی ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی اسے دیکھ رہی تھی. سٹی اسکین کی رپورٹ ہاتھ میں تھامے ڈاکٹر نے ایک تیزی نگاہ سلطان پر ڈالی. آپ ڈرنکنگ کے عادی ہیں؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا. بس کبھی کبھی ہی. ایشا نے ایک تیکھی نگاہ اسے دیکھا. یقیناً ہیوی ڈوز استعمال کرتے ہیں. سب خیریت؟ سلطان نے ڈاکٹر کی بات کی وضاحت چاہی. اس نے رپورٹ ٹیبل پر رکھتے دونوں ہاتھ فارمل انداز میں ٹیبل پر رکھے. دیکھیں برخوردار، یا تو آپ ڈرنکنگ کرنا چھوڑ دیں یا پھر آپ اپنا جگر کھونے کی تیاری کریں، کیونکہ آپ کے جگر کو الکوہل جو بھی استعمال کرتے ہیں اس میں کیفین کی مقدار حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو انسانی جگر کے لیے کافی خطرناک ہے. اس کے اثرات آپ کے جگر پر بہت زیادہ تو نہیں، مگر اتنے تو ہو چکے ہیں کہ اب مزید کوتاہی پر آپ کا جگر مکمل ڈیمیج ہونے میں دیر نہیں لگے گی. ڈاکٹر کی بات پر سلطان نے گہری سانس بھرتے ایک نظر ساتھ بیٹھے اس نفوس پر ڈالی، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا. ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ ایشا نے ایک سخت نگاہ سے اسے دیکھا. سلطان نے اس کے آنسو پوچھے. ایک نگاہ ڈاکٹر پر دوڑائی. ڈاکٹر اس کا علاج تو ممکن ہے نا؟ وہ بمشکل ملی. جی بالکل، فی الحال تو ممکن ہے. میں کچھ میڈیسنس لکھ کر دے رہا ہوں، انہیں پابندی سے کھلائیں اور فریش فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ کریں. انشاءاللہ جلدی ریکور ہو جائیں گا. ان کا امیونٹی سسٹم کافی اسٹرانگ ہے. آپ کو شکر کرنا چاہیے، مگر میرے پاس پہلے ایسے کیسز آ چکے ہیں جو ہیوی ڈرنک استعمال کی وجہ سے ریکور نہیں کر پاتے. مجھے افسوس ہے کہ حال ہی میں ایک نوجوان اس کا شکار ہو چکا ہے. آپ دھیان رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. ڈاکٹر نے رپورٹ سلطان کے حوالے کی. بہت شکریہ. یہ کہتا وہ رپورٹ پکڑتا اس کی کلائی تھامتا ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا. وہ سینے پر ہاتھ رکھتی بینچ پر آ بیٹھی. سلطان نے اس کے قریب بیٹھتے اسے تھام لیا. ارے پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. سلطان نے اس کے آنسو پوچھے تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ روکا. دیکھ لیا نا آپ نے، اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ چیک کروا لیں، بس ایک دفعہ. مگر آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے، ہمیشہ ضد کرتے. اگر پہلے ہی پتہ چل جاتا تو؟ سلطان نے آس پاس دیکھتے اپنے لب دبائے. وہ بلند آواز میں بول رہی تھی. اچھا نا، آئی سوری، اب تو کروا لیا نا چیک، اب تو چپ ہو جاؤ. وہ غصے سے رخ موڑ گئی. سلطان نے مسکراتے اس کی تھوڑی تھام کر اپنے مقابل کیا. دیکھ لیا نا آپ نے اس حرام چیز کا فائدہ؟ وہ رو دی. ارے اب وعدہ کر چکا ہوں نا، آئندہ کبھی اسے چھوؤں گا بھی نہیں، آئی پرومس. سلطان نے اپنے گلے پر چٹکی کاٹتے اسے دیکھا. وہ آبھرتی بینچ کے کناروں کو تھام گئی. اگر آپ کو کچھ. وہ رخ مڑ گئی تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی. لڑکی کیا جانتی نہیں ہو مجھے؟ امر ہو. وہ قریب ہوتا بولا تو ایشا نے ایک جھٹکے سے اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ چڑھ دی. امر نہیں، اتنے بڑے گدھے ہیں آپ. وہ غصے سے بولی تو سلطان نے ہنسی بمشکل دبائی. ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ ہنسی آ رہی ہے نا؟ وہ اٹھ کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دھکیل رہی تھی. سلطان 2 قدم پیچھے ہوا. آپ کو بس ہنسی ہی آ سکتی ہے، اتنا بڑا وجود کسی کام کا نہیں ہے. اس نے پھر سے دھکیلا. وہ 2 قدم پیچھے ہوا. آس پاس لوگ اور نرسز انہیں دیکھ رہے تھے. ہنستے تو کوئی حیرانی سے دیکھ کر گزر رہے تھے. وہ پھر سے بڑے تو سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. ارے میری چڑیل، گھر جا کر بنا لینا میری درگت، وہ بھی اچھے سے، یہاں سب دیکھ رہے ہیں. سلطان نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی. آپ کو کچھ لینا دینا کیا ہے کیا لوگوں سے؟ وہ بلند آواز میں بولی تو مقابل نے نفی میں سر ہلایا. آخر آپ کب میری بات ماننا شروع کریں گے؟ بتائیں کب؟ سلطان نے اسے آگے بڑھ کر باہوں میں بھارتے فارمیسی کی طرف قدم بڑھائے. ایشا نے اسے تیکھی نگاہ سے دیکھا. سلطان نے اسے ہلکا سا ونک کیا تو ایشا نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہوا میں لہرایا. سلطان کا کہکا بلند ہوا. چھوڑے مجھے. کیوں؟ ارے چھوڑے مجھے، نیچے اتارے. وہ اس کی گرفت سے نکل رہی تھی. یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں عبدل. سلطان نے آئیبرو چڑھائے. تمہیں کوئی لینا دینا کیا ہے کیا سب لوگوں سے؟ اپنی بات کے اختتام پر ایک زوردار ضرب اپنے کندھے پر محسوس ہوئی. وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی. سلطان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس کی پشت پر حصار باندھا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے فاصلے پر ہوئی. سلطان نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے. اتنا غصہ آتا کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ ہو تو اتنی سی. اس نے اپنی چھوٹی انگلی اس کی جانب کی. وہ مسکین سی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی. وہ گہری سانس بھرتا اس کے ہاتھ تھام لی. کہا نا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور تم جو کہو گی وہی فائنل. آخر وہ ہار مانتی دھیرے سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی. میرے پاس بس آپ ہی ہیں عبدل. وہ اپنا حصار تنگ کر دیا. اور میں ہمیشہ رہوں گا تمہارے پاس، تمہارے ساتھ.
چھوٹی سی بات پر یوں پریشان نہ ہوا کرو۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں، آپ کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں۔ آئی ایم سوری۔ سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آنکھیں موندے وہ اس خوبصورت بالوں کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی پشت سے ہٹا کر اس کے سینے پر جمایا تو اس کی کلائی پر موجود چوڑیوں کی آواز بلند ہوئی۔ سلطان کی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہوئیں۔ وہ پیر کے چپکتے ہوئے اتھل پتھر ہوتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ سلطان نے اپنے سینے پر اس کے ہاتھ جمائے۔ وہ اس کی کلائی تھام کر لبوں سے لگائی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ اس کے سینے پر تھوڑی دیر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز آنکھیں اس پر ٹکی اور چند لمحے ہنوس رہیں۔ سلطان کی سانسیں اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہو رہی تھی۔ عبدر مقابل میں پلکیں جھپکی۔ یہ وعدہ کبھی توڑنا مت۔ اب کبھی تم سے کیا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر لبوں سے لگائے۔ وہ مسکراتی اس کے حصار سے نکلتی کمرے سے باہر ہوئی۔ سلطان نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ بہت کچھ ایک ساتھ سوچ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں جا کر رکے گی؟ وہ مسکرا دیا، مگر وہ مطمئن تھا۔ وہ واحد ایک ایسی انسان تھی جس کی کوئی بھی بات چاہے وہ سلطان کے لیے قابل قبول ہو یا نہ، وہ خوشی سے مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ جس انسان کی عادت ہو جائے اس کے لیے سب کچھ سہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ تلخ ہو یا ناقابل برداشت۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، ہر کام اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ انسان خود غرض ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آئرگل خاتون نے اپنے سامنے بیٹھی ان لڑکیوں کو بغور دیکھا جو آج پھر اپنی کسی خرافات کو زیر اثر لاتے موقع کا فائدہ اٹھا چکی تھی۔ ہینا سے ڈھیروں باتیں کرتی آئرگل خاتون کافی خوش تھی، آخر اس کی بیٹی کی دوست بھی ویسی ہی تھی۔ پر فدار کی طرف دیکھتے انہیں کچھ عجیب لگا۔ وہ تھوڑی عجیب، ایکسٹرا سمجھدار اور حاضر دماغ لڑکی تھی۔ آنٹی، آپ کی شاپ بہت خوبصورت ہے، یہاں انسان کم ہے مگر پھر بھی ایک رونق ہے۔ آئرگل نے مسکراتے ہوئے ہینا سے گلدان پکڑتے ایک طرف رکھا۔ تم لوگ جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، اس شاپ اور اس گھر کے دروازے ہمیشہ تم دونوں کے لیے کھلے ہیں۔ آئرگل کی بات پر دونوں کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ گل آنٹی سے ڈھیروں باتیں اور فدار کی چالاکی سے کچھ اہم باتیں اپنے کانوں میں محفوظ کرتی وہ شاپ سے نکل کر سڑک پر چل دی۔ ہینا نے ایک نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ کھلی سڑک پر ڈھیروں بڑی بڑی بھاری گاڑیوں کو کراس کرتی وہ دونوں چلتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ فدار نے ہینا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ خود سے 1 سال بڑی لڑکی کو وہ یوں تھامے چل رہی تھی جیسے وہ کوئی 32 سال کی سمجھدار خاتون ہو۔ شفا آنٹی اور گل فام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی وہ دونوں ایک دفعہ پھر اپنا کام سر انجام دے چکی تھیں۔ فدار نے اپنی کتاب ایک طرف پھینکی اور وہ ہینا کے قریب آ بیٹھی۔ کیا میں وہ ڈائری دیکھ سکتی ہوں؟ ہینا نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی نہیں، جب وہ مکمل ہو جائے گی تب۔ میں انتظار کروں گی۔ فدار نے اپنی اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ ہینا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کا سر ہے مگر گردن نہیں، جو چلتی نہیں مگر وہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے؟ ہینا نے پرسوچ انداز میں ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اسے دیکھا اور اس کی نظر اپنے ارد گرد پڑی چیزوں پر ٹھہری۔ وہ چشمش ہمیشہ ایسی کوئی پہیلی دیتی تھی جس کا جواب اس کے ارد گرد ہی ہوتا تھا۔ اپنے نئے پروجیکٹ کی ڈیٹیل وائٹ اسکرین پر جگمگاتی تصویروں پر تفصیل سے پوائنٹ آؤٹ کرتے اس مضبوط شخص کو ایک عجیب سی بے چینی گھیرے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی آخر کیوں ہے۔ سلطان کی نگاہیں بار بار اپنی پریزنٹیشن سے ہٹ کر کسی خیال میں کھو جاتی۔ ہادی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ سلطان نروس ہو رہا ہو یا پھر اسے خود کے بنائے پروجیکٹ میں کوئی کمی بیشی معلوم ہو رہی ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر مڑا اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کی، مگر ابھی چند الفاظ ہی اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے کہ وہ احساس اسے پھر سے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ آخر کو وہ ہار مان چکا تھا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا لائٹ پین ایک طرف اچھالا۔ ایکسکیوز می جنٹلمینس۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا تیزی سے ڈیکو روم سے باہر نکلا تھا۔ ہادی نے اسے جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگائی مگر اس کے باہر پہنچنے تک وہ جا چکا تھا۔ ایک تو اس تیز کام کی لگام کی سمجھ میں نہیں آتی مجھے، یا خدا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھتا واپس اس کام کا جہاں سے وہ چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے شروع ہوا۔ گاڑی ہمیشہ کی طرح تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر وہ اس وقت بس اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس کیا ہے۔ اسے اپنے وجود میں کسی گہرے احساس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے اسپیڈ بریکر سے پاؤں ہٹا دیا اور گاڑی کی اسپیڈ اس قدر تیز ہوئی کہ اس سے وہ سنبھالنی مشکل ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز نگاہیں چاروں طرف دوڑاتا آخر گھر پہنچ چکا تھا۔
ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا ہوا بنا اسے بند کیے لمبے لمبے قدم اٹھاتا حال میں داخل ہوا۔ سلطان کو اپنے سینے سمیت مکمل وجود میں ایک جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گاڑی کی آواز سنتی وہ کچن کے دروازے سے جھک کر حال میں جھانک رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اپنے قدم نہ روک سکا۔ تیزی سے قریب آتے وہ اسے اپنی آغوش میں قید کر چکا تھا۔ وہ زور سے اس سے آ ٹکرایا کہ وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ سلطان نے اسے ہوا میں اٹھایا، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ایک گہری اور لمبی سانس بھری۔ عشا کے ہاتھ میں پکڑا لائٹر ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ اب عبدر، عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنا چہرہ فاصلے پر کرتے اسے دیکھا جو ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی تو اس مضبوط گرفت میں بھری بے چینی دھیرے دھیرے دھواں ہوتی ہوئی۔ وہ اپنے اعصاب نارمل کرتا اس کے پاؤں زمین پر ٹکاتا اس کی پیشانی پر ماتھا ٹیک گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ آج آپ اتنی جلدی؟ سلطان نے اسے کمر سے تھامتے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ دھیرے سے آنکھیں موند گئی۔ سلطان نے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا تو اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ وہ مسکرا دیا۔ عشا نے گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے آئی برو اٹھائے۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ آج جلدی آ گئے۔ آپ کو میٹنگ تھی نا؟ چھوڑ دی۔ کیوں؟ کس لیے؟ سکون کے لیے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب سمجھانے پر آیا تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو تھام گیا۔ کچھ جاجیا، عشا نے اسے بغور دیکھتے کہا تو سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ تو بڑی سونی ہے کتے۔ اس نے بالوں کو چہرے کے قریب کرتے گہری سانس بھری۔ ہاں نا، میں تو سونیا، تو ہی کو جائے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ وہ اب کافی حد تک پنجابی سیکھ چکی تھی۔ جب بولتی تھی تو سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آتا تھا۔ اس کا لہجہ بہت پیارا اور معصوم ہوتا تھا۔ پنجابی کے وہ الفاظ بولتے وہ پیارا سا چہرہ بنائے اس کھڑوس کو کھل کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تیار رہو، تھوڑی دیر میں یگی آ رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ جانا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے بعد درست کرتی وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر وہ لمبے ولف کٹ بال بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ انہیں درست کرتی وہ ایک سائڈ سے نکل گئی۔ عشے، وہ رک کر پلٹی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے آئی برو اٹھائے۔ وہ مسلسل بنا کچھ بولے بس دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ مسکراتی ہوئی بال جھٹکتی بنی۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسے ہولیا سے ملے کتنے دن ہو گئے تھے۔ اسے وہ مذاکیہ کی لڑکی بہت بھاتی تھی۔ اس کی باتیں سوچتی وہ بیڈ پر ڈھیر سارے ڈریسز پھیلائے بیٹھی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی تو اس کی نظر ہال کے دروازے پر کھڑے یگیت اور سلطان پہ پڑی۔ ارے خوش آمدید یگیت بے۔ یگی نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ مرحبا بھابھی۔ مرحبا۔ وہ قریب سے گزری تو سلطان نے اسے اسی حالت میں دیکھا۔ لڑکی، میں نے تم سے کہا تھا تیار ہو اور تم ابھی تک یوں ہی پھر رہی ہو۔ وہ آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ رخ مڑے یگی کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا دادا جی، عشا نے بلند آواز میں کہا تو یگیت کی ہنسی چھلکی اور اگلے ہی پل وہ اسے دبا گیا۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ وہ قریب سے گزری کہ سلطان نے اس کے سر پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی۔ پشت پر ہلکی سی ضرب لگائی تو وہ لڑکھڑائے اور لب دباتی کمرے کی طرف بڑھے۔ اورنج کلر کی شارٹ فراک اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ میچنگ حجاب اوڑھے بیٹھی وہ خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اس شخص کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اس پر سے نگاہ ہٹائی۔ عشا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو۔ وہ سیدھی ہوئی۔ سلطان بھائی کو جتنا بھی میں جانتی ہوں نا، وہ ایک سخت مزاج اور کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری انسان ہے۔ عشا نے اپنی ہنسی پر مشکل دبائی۔ اور وہ تو رومانٹک ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ ہاں نا، رومانٹک کہا، ذرا سا بھی نہیں۔ اتنا خڑوس اور سیریس انسان ہے نا یار، تم کس طرح گزارتی ہو زندگی؟ وہ ہنسی، اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ میری قسمت ہے نا یار، اب میں کیا کر سکتی ہوں اس میں؟ ہاں، سلطان بھائی کو جھلنا بھلا کس کے بس کی بات ہے؟ وہ تو ایک پل میں کیا سے کیا ہو جاتے۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، پاگل ہے وہ لوہے کا آدمی۔ اس کی بات پر حلیہ کی ہنسی چھوٹی تو سلطانی نے یوں ہنستے دیکھ کر آئی برو سے مخاطب کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حلیہ اٹھ کر کچن میں مصروف ہوئی تو یگیت نے اپنی پیاری بھابھی سے اپنے جنگلی کی تعریفوں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بھابھی، آپ جانتی ہیں یہ جو انسان میرے ساتھ بیٹھا ہے نا، کچھ عرصے پہلے تک مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یوں رہتا تھا اس کا چہرہ۔ یگی نے ماتھے پر تیوریاں لیے اسے دیکھا تو سلطان نے ایک دھپ رسید کی، جس پر وہ اٹھ کر اس سے فاصلے پر ہوا۔ پورا جنگلی انسان نہیں تھا یہ، بلکہ ایک جان۔ ارے خبردار، میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گی۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل دونوں ہاتھ اس کی طرف کیے رکی تو یگیت نے بھویں اچکا کر اسے اور پھر ایک نظر سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے اس کے دیکھتے اپنی کالر کو درست کرتے آئی برو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھے۔ واہ بھئی، بڑے میاں سے بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔
आपका असर इस पर हो ना हो, आप पर इसका जंगली का असर मुकम्मल हो चुका है भाभी। इसी की ज़बान बोलने लगी हैं आप भी। ईशा ने हंसी दबाई। सुल्तान ने बालों में हाथ फेरा। इसके मोबाइल की घंटी ने शोर मचाया तो उसे पिक करता एक तरफ हुआ। कसम से भाभी पूरा जंगली है ये, कैसे गुजारा कर लेती हैं आप इसके साथ? वो मुस्कुराई। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखने वाले और मोहब्बत करने वाले। यकीन ने गहरी सांस भरी। जाहिर है आप इसे भला कैसे ना मोहब्बत करे हो। आप ही तो इसे हराना जानती हैं, वरना सुल्तान से पंगा लेने के बाद आप भला बच सकती थी। वो तो आपकी किस्मत थी कि उस दिन उसने आपको रवानी से बोलता रुका। ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे दिखाया। वह जबान तान तो तले दबाता रुख मोड़ गया। उसने मुझे क्या? वो नफ़ी में गर्दन हिलाई तो ईशा ने तीखी निगाह से उसे देखा। बताएं क्या? अभी और इसी वक्त? वो गुस्से से बोली तो ये गीत ने इसकी आंखों में अपने इस जंगली रूप का देखा और वो ना चाहते भी उससे वो कुछ बता गया जो इसके लिए ना सुनना ही बेहतर था। इसके अल्फाज पर बड़ी आंखें मजीद बड़ी होती गई। वो खामोशी से उसे सुन रही थी। आप पहली इंसान थी जो इसके हाथों बच निकली, या फिर उसने जानबूझकर आपको जाने दिया? मैं तो वहीं था। ईशा ने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ बोल ना सकी। वो खामोश हुई थी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। सुल्तान ने ईशा की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बखौर उसे देख रही थी। अस्बात में सर हिलाते हुए उसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करती एक साइड से गुजरकर किचन में आई। होलिया को अलविदा कहती हुए उसके हमरा उसके फ्लैट से निकली थी। वो खामोश थी। सुल्तान ने उसे कई दफ़ा मुखातिब किया मगर वो बिना कोई जवाब दिए बैठी थी। उसने इसका सर थामते अपनी जानिब घुमाया। क्या हुआ, सब ठीक? तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। वो नफ़ी में सर हिला गई। गाड़ी घर आकर रुकी मगर इसकी सोचों का दायरा वहीं अटका था। हाल से गुजरते उसे अपनी कलाई पर गिरफ्त मजबूत हुई। सुल्तान ने उसे रोकते अपनी जानिब घुमाया। आर यू ओके? वो इस बात में सर हिला गई। वो करीब हुआ तो 2 कदम फासले पर हुई। सुल्तान ने उसे अपने हिसार में भरा तो वो इसके सीने पर हाथ रखती दूर धकेला। उसके माथा पर अचानक कई सिलवटें उभरी। लब हिंचे हुए झटके से खींचकर उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ चुका था। सुल्तान ने धीरे धीरे अपना हिसार तंग किया। वो इस कदर तंग हो चुका था कि ईशा को उसकी सांसें हलक में अटकती महसूस हो रही थी। वो बमुश्किल सांस ले पा रही थी। अब अब्दुल, मुझे सांस नहीं आ रही। वो बमुश्किल बोल रही थी। प्लीज़ मुझे सांस रुक रही है ना, दम घुट रहा है। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। उसकी सांसें एक पल को रुकी और वो चंद पल सांस ना ले सकी। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो वो रुकी हुई सांसें बहाल करती ज़ोर ज़ोर से सांसें भरने लगी। वह हनूज़ से अपनी आगोश में जकड़े हुए था। बिल्कुल ऐसे ही सांसें रुकती हैं मेरी, दम घुटता है, मुझे तकलीफ होती है, बिल्कुल ऐसे ही जब तुम मुझे खुद से यूं दूर धकेलती हो। वो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। सुल्तान ने गर्दन झुकाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आई नमी वो लबों से चुन रहा था। इसकी मतवातर से चलती हिचकियां एक पल में बंद हुई और धीरे धीरे इसे अपनी सांस एक दफ़ा फिर रुकती महसूस हो रही थी। वो इसे कंधों से थामे खुद से दूर कर रही थी मगर वो पागल आदमी आज इससे सारे हिसाब लेने वाला था। इस नाजुक की पंखड़ियों पर सुल्तान की गिरफ्त मजबूत हुई तो वो एक पल को तड़पी। इन्हें आज़ादी मिलते ही वो पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रही थी। सुल्तान ने इस रुखसारों को अपनी गिरफ्त में लिया। अब्दुल, मेरी बात सुने प्लीज़। वो रुक नहीं रहा था। अब्दुल प्लीज़, एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। उसने इसका हिजाब एक तरफ से खींचा तो वो उतरकर उसके कंधे से सिरक कर ज़मीन पर जा गिरा। सुल्तान ने चेहरा झुकाते उसकी गर्दन पर लब रखे तो वो सहम कर रह गई। इसके लम्स में सख्ती उभरी। अब्दुल प्लीज़, वो चिल्लाई और इन अनजाने में इसका हाथ अपनी हदूद तोड़ गया। सुल्तान को अपने रुखसार पर एक नाजुक सी मगर हल्की सी ज़रब महसूस हुई। वो एकदम अपना चेहरा इससे दूर किए उसे बेयकीनी से देख रहा था। वो सख्ती से आंखें मींची खड़ी थी। खुद पर गौर करता वो एक पल में उसे आज़ाद करता उससे फासले पर हुआ। उसने धीरे से आंखें खोलते उसे देखा। अब अब्दुल, वो अपने कदम मोड़ता हाल से बाहर निकला। वो गहरी गहरी सांसें भरती सीने पर हाथ रखती दीवार से जा लगी। वो जा चुका था और वो पागल सी लड़की न जाने कब तक अपनी जगह चल खड़ी अपने हवास दुरुस्त करती, अपने सांसों को एतदाल में लाने की एक नाकाम कोशिश करती रही। वो धीरे धीरे चलती हुई कमरे में आई। उसकी नज़र बेख्तियार ही आईने में खुद पर पड़ी। उसने अपनी गर्दन से बाल हटाते वहां मौजूद गहरे निशान को देखते सख्ती से आंखें मींची। वो एकदम झुरझुरी लेकर रह गई। सांसें रुकती हैं ना, दम घुटता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो सीने पर हाथ रखते दम पर बेड पर धड़म से गिरी। न जाने कितनी देर वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता बेकाबू सा हो रहा था। सुल्तान ने एक हाथ अपनी गर्दन पर फिरते उसे मरोड़ कर एक तरफ किया। इन प्यारी आंखों में गहरी सुर्खियां पूरी आबोताब से छलक रही थी। वो गाड़ी मोड़ता अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुका था।